अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रोशन सवेरा। क्या हाल चाल है सबके? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। जैसे आपको पता है कि आज जुम्मा है, जुम्मा सबको बहुत बहुत मुबारक हो। जुम्मे वाले दिन आपको पता है हम कोशिश करते हैं कि हम कोई हम दीनी थोड़ा ऐसा शो आपके लिए लेके आएँ जिससे सबको कोई इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमारे जो भी टॉपिक्स होते हैं हम चाहते हैं कि उसको इस्लाम की रोशनी में समझाया जाए कि उसकी सही मायने क्या हैं, अल्लाह ताला ने क्या फ़रमाया है, हमें क्या कहा गया है कि हमें इस तरह इस ज़िंदगी इस दुनिया में रहना है। और आज क्योंकि जुम्मा मुबारक होता है तो कोशिश करते हैं कि कोई अच्छी से अच्छी बात करें, अपने पूरे पैनल के साथ, उलमा के साथ आप तक लेके आएँ। लालच पे बात की जाएगी आज। अच्छा, अब लालच का चक्कर ये होता है कि लालच इंसान को लालची बनने में थोड़ी कभी कभी मैं समझती हूँ हमें बेनिफिट ऑफ द डाउट देना चाहिए कि कभी इंसान लालच करना नहीं चाहता लेकिन लालच हो जाती है। हमारा क्या होता है कि हम फ़ौरन से ना सोचते हैं कि यार ये बंदा लालची है, ये बंदा मुझसे लालच कर रहा है। जेलसी और लालची होने में बहुत फ़र्क है। अब लालच में इंसान कभी कभी गलत कदम भी उठा लेता है। अब लालची इंसान क्यों होता है कि जब वो देखता है कि मेरे इर्द गिर्द लोग मुझे इनसिक्योर फील करा रहे हैं या मुझे थोड़ा सा ह्यूमिलेट कर रहे हैं। आप देखते होंगे दो फैमिलीज़ होती हैं या लोगों में, अगर थोड़ा सा एक इंसान थोड़ा पैसे वाला है या वेल ऑफ है, वेल टू डू है और दूसरा बंदा नहीं है, उसके सामने जब रिश्तेदार ले लें, दोस्त अहबाब ले लें, वो आपके सामने ऐसी ऐसी चीज़ें पहन के आएंगे, आपको जेलस फील कराएंगे। उनके दिमाग में क्या होता है, मैं जेलस कराऊंगा, इसके पास ये चीज़ नहीं है तो ज़रा मैं इसको दिखाऊंगा कि भाई तुम्हारे पास ये चीज़ नहीं, हमारे पास तो ये है। हम घूमने फिरने जा रहे हैं, हम लोगों के सामने वो बार बार टॉपिक लेके आते हैं। हम अच्छे कपड़े पहनते हैं, ख़रीदारियाँ कर रहे होते हैं, शॉपिंग कर रहे होते हैं, तो हमारी कोशिश होती है कि हम किसी को दिखावा करें। अब ये सब लालच के अंदर क्यों मैं ये बात कर रही हूँ, दूसरे बंदे को लालची बनाने में हमारा ख़ुद भी हाथ होता है कि हम उसे लालची बनाने की पूरी कोशिश कर रहे होते हैं। क्योंकि ज़ाहिर है जो अफोर्ड नहीं कर सकता, जिसके पास नहीं है, वो लालच करेगा, वो लालच करने के साथ साथ फिर वो लालची इतना बन जाएगा कि अगर आपने उसकी ज़रा एक चीज़ उसको दी तो वो दूसरी चीज़ के पीछे पड़ जाएगा कि मुझे ये भी दो, तुम्हारे पास ये है, मुझे ये भी चाहिए। तो लालच एक बहुत वास्ट टॉपिक है कि लालच, कुछ लोग फितरतन लालची होते हैं कि उनके पास सब कुछ भी हो तो भी लालच करे होते हैं। अब लालच कभी कभी ऐसा होता है कि काम की लालच, कि मुझे ये लालच होती है कि मुझे ये प्रोजेक्ट मिला तो मुझे दूसरा प्रोजेक्ट भी मिल जाए, अब ये भी हो जाए। मतलब मुझे हर वक्त होता है, मैं अपनी मुझे एक वैसे ही मैं यूज़ करी हूँ वर्ड, लेकिन हाँ इंसान है, हो सकता है काम की लालच होती है, अल्लाह ताला से लालच होती है। अब अल्लाह ताला से लालच बड़ा अजीब सा एक बात लोगों को लगेगी क्योंकि ये मेरे अपने सवालात होते हैं, अपनी एप्रीहेंशंस होती हैं और क्वेरीज़ होती हैं कि मैं कहती हूँ, मैं जब भी हम यहाँ बात करें तो मैं उलमा से ये बात पूछूंगी कि क्या अल्लाह ताला से लालच करना गलत बात है? अब अल्लाह ताला से लालच क्या होती है कि आपने कुछ भी किसी के लिए किया तो आप उससे रिटर्न नहीं चाहते, लेकिन आप इसलिए करते हो कि मुझे अल्लाह ताला इसके बदले बहुत कुछ देंगे, अल्लाह ताला ने मुझे कुछ देना ही देना है इसके बदले। अगर मैं इस इंसान को तकलीफ़ नहीं दूँ या मैं इस इंसान के लिए ये कर सकूं, अगर माली मदद कर दूं या इमोशनल मॉरल किसी तरह भी मैं किसी के लिए मौजूद हूं, तो मुझे क्या होगा, मेरी लालच क्या होती है, जो मेरी पर्सनल थिंकिंग है, मुझे लालच होती है बस ये मैंने कर दिया ना, अल्लाह ताला ने मुझे इसका ज़रूर बदला देना है। तो ये लालच क्या करना अच्छी बात है किसी के लिए? अब मैं इसको कैसे एक्सप्लेन करूं कि मुझे होता है कि बस मैंने अगर इस बंदे के लिए मैं कुछ कर दूंगी ना तो मुझे फ़ौरन से एक ख़्याल आता है कि बस मुझे अब अल्लाह ताला ने कुछ देना ही देना है। तो मुझे ये समझ में नहीं आया कि या ये लालच अच्छी है या ये बुरी है। तो लालच इंसान को कभी कभी डबो भी देती है कि इतना इंसान लालची हो जाता है कि अल्लाह ताला भी उस चीज़ को आपसे छीनना शुरू कर देते हैं कि यार मैंने तुम्हें इतना दिया, तुम इसमें खुश नहीं, मैंने तुम्हें इतना दिया, तुम इसमें खुश नहीं, मैंने तुम्हें इतना दिया, तुम इसमें भी खुश नहीं। तो ना खुशी क्यों है, ना शुक्रापन क्यों है जब अल्लाह ताला आपको नवाज भी रहा है? उस इंसान को फिर आप लालची कह सकते हैं क्योंकि उसकी लालच कभी ख़त्म ही नहीं होती। मेरा भाई है, मेरी बहन है और मैं नहीं हूँ इतनी वेल टू डू, अगर वो मेरी थोड़ी बहुत हेल्प करता है या मेरे कोई फ्रेंड हैं जो मेरी हेल्प करते हैं, अब वो आपकी करेंगे हेल्प। अब कोशिश क्या होती है लोगों की कि यार ये मुझे ही देता रहे,
اس کو جینے کا حق نہیں ہے. کیوں؟ اس کے پاس اتنا کیوں ہے, اتنا ہے ان کے پاس, اتنا سا نہیں دے سکتے. یہ ہم روزمرہ کی زندگی میں بات کرتے ہیں کہ یار اس کے پاس اتنا ہے, دیکھو خود تو بڑا گھوم پھر رہے ہیں, خود تو بڑا کچھ ہے, اب وہ آپ کی بھی مدد کر رہا ہے لیکن آپ اس کو بھی ٹارگٹ کرتے رہیں گے. تو یہ لالچی پنا برا ہے, یہ لالچ نہیں ہونی چاہیے. تو ان سب چیزوں پہ آج ہم بات کریں گے. ہم سب سے پہلے بلائیں گے اپنے گیسٹ کو. ہمارے ساتھ پہلے تو یہاں پہ ہیں عائشہ بلال جو کہ ایک اسلامک اسکالر ہیں. السلام علیکم عائشہ. وعلیکم السلام, کیسی ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں, آپ کیسی ہیں؟ میں بالکل خیریت سے. بیٹھیں پلیز. اور ہمارے ساتھ ہیں فاطمہ خاکوی, اسلامک اسکالر ہیں. السلام علیکم فاطمہ. وعلیکم السلام, کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ. اچھا جی, کیا ہو رہا ہے؟ پورا ہفتہ کیسا گزرا؟ بہت اچھا گزرا, اور میں کچھ چیزیں لاسٹ ٹائم کہنا بھول گئی تھی. میں چاہوں گی کہ ابھی میں کہوں. لاسٹ ٹائم آپ نے پوچھا تھا کہ بھائی ہم جیسے کہ بہت لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ ملنسار ہوتے ہیں. جی. لاسٹ ٹائم میں نے سوچا تھا میں کہوں گی, لیکن ہمارے پاس وقت کم ہوتا ہے. تو میں نے دیکھا آمنہ کو میں نے کیسا پایا. ہاں میں صحیح بتا رہی ہوں. بھائی نہ کہنے دینا. مجھے پتہ ہے کیا ہوتا ہے, سب پتہ ہے کیا سوچتے ہیں, پتہ نہیں آمنہ سکھا کے بیٹھی ہے. نہیں سکھا کے نہیں, میری کوئی آپ سے ابھی کوئی بات نہیں ہوئی ایسی, ٹھیک ہے, نہ ٹیم سے کوئی میری ایسی بات ہوئی ہے. میں نے یہ محسوس کیا جب میری پہلی ملاقات آپ سے ہوئی تو ظاہر ہے کہ اسٹیج پر ہی یہیں پر, اور جب دوسری ملاقات ہوئی تو میں نے آمنہ کو ایسا پایا جس نے مجھے بڑھ کر سلام کیا. تو مجھے یہ بڑی اچھی لگی, کیونکہ میں نے دیکھا کہ علماء کو اتنی ویلیو نہیں دی جاتی ہے ویسے, لیکن میں نے دیکھا آمنہ جو ہے وہ بڑھ کے سلام کرتی ہیں. آمنہ ڈسکس کرتی ہیں کہ ہم کیا بات کریں گے. تو مطلب یہ ایک اچھے انسان ہونے کے لیے نا, نہیں مجھے لگتا ہے کہ یہی ہونا چاہیے. ہر ایک کو ایسا ہونا چاہیے. اور سلام کا تو ایسا چکر ہے, مجھے سمجھ میں نہیں آتی کہ لوگ سلام سے کیوں بھاگتے ہیں یا سلام کرنے سے کیوں بھاگتے ہیں, اور یہ کیوں شو کرتے ہیں کہ میں سلام کروں گا تو میں جو ہوں جھک جاؤں گا. نہیں, میں یہ سمجھتی ہوں, جب میں نے دیکھا نا آمنہ یہاں تھی میرے, ٹھیک ہے, لیکن جب آمنہ نے مجھے سلام کیا نا, یہاں چلی گئی آمنہ. میں نے کہا کتنی اچھی ہیں یہ یار, کہ یار آپ لوگ خود اتنے اچھے ہیں. اور دوسری بات جو آپ نے ایک بات کی, مجھے اس سے اختلاف ہے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ علماء جو ہوتے ہیں نا ان کو بہت عزت دینی, ہر ایک کو عزت, ہر کوئی عزت کے قابل ہے, لیکن میرا خیال سے جن کی نالج اور جن کی وجہ سے ہمیں راستے سمجھ میں آتے ہیں ان کو عزت دینا تو ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ نہ دیں. آپ سے ڈسکس کر کے, اگر آپ لوگوں سے نہیں ڈسکس کر کے ہم ٹاپک ڈیسائیڈ کریں گے تو ہمیں تو کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا چیزوں کا. کیسی ہیں فاطمہ آپ؟ الحمدللہ. آپ تو ٹریول ہی کرتی رہتی ہیں, بڑی مشکل سے ہاتھ آتی ہیں. بس اللہ پاک نے جہاں جہاں کا رزق لکھا ہے وہاں تو جانا ہوتا ہے. بہت اچھی بات ہے. آپ تو جب جاتی ہیں تو بھائی آپ لوگ تو اتنا اچھی باتیں لوگوں کو بتا رہے تھے. ہم تو ایک کوشش کرتے ہیں جمعے والے دن کہ یار ہمارے شو سے شاید کسی کا کوئی فائدہ ہو جائے. کوئی آپ کو میں سچ بتاؤں, اس میں بالکل مذاق کی بات نہیں, وداؤٹ اینی ایگزیجریشن. ایک تو میں بہت زیادہ, کیونکہ اٹس مائی ورک, تو آئی ہیو ٹو بی کنیکٹڈ آل دا ٹائم, تو میں جا کے دیکھ رہی ہوتی ہوں کہ کتنا ہمارا ویو ہو رہا ہے, کیا دیکھا جا رہا ہے, لوگ کیا بات کر رہے ہیں. اس سے آپ کو پتہ چلتا ہے نا کہ آپ کے شو کی کیا کریڈیبلٹی ہے, آپ کا شو کتنا بہتر ہو سکتا ہے, آپ اس میں کیا چینجز لا سکتے ہیں. تو میں جب بھی دیکھتی ہوں میں ہمیشہ آپ لوگوں کو بتاتی ہوں کہ اس کلپ پہ دیکھا ہے کتنے ویوز آئے اور یہ ہوا. تو کوشش کیا میں نے دیکھا کہ جو بھی ہم یہ والے اسلامک کر رہے ہوتے ہیں یا ماڈسٹ وے میں کر رہے ہوتے ہیں, اس کے بڑی اچھے کامنٹس ہوتے ہیں اور لوگ اس پہ تبصرہ کر رہے ہوتے ہیں کہ یار آپ نے یہ, آپ کی عالمہ نے یہ بہت اچھی بات کی. عائشہ آپ کا نام کبھی شہریار صاحب کا, اب آپ آئی ہیں, ایسا لوگ جیسے جیسے آ رہے ہوتے ہیں ان کے لیے لوگ بول رہے ہوتے ہیں. تو اتنا اچھا لگ رہا ہوتا ہے کہ یار ہم کوئی چلو اچھا کام تھوڑا سا کر رہے ہیں. اور یہ کتنی بڑی نیکی ہے کہ کسی کی اگر ایک الجھن بھی سلجھ جائے. بالکل بہت بڑی نیکی ہے. بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں. اچھا آج آپ کو بتائیے, ہم نے لاسٹ ٹائم ڈسکس کر لیا تھا کہ ہم نے آج یہ لالچ پہ بات کرنی ہے, اور لالچ بہت واسٹ ٹاپک ہے. سب سے پہلے عائشہ آپ سے اسٹارٹ کرتے ہیں کہ لالچ کو کیسے ڈیفائن کریں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. کسی بھی انسان سے ایسی توقع کرنا کہ بس مجھے یہ چیز حاصل ہو جائے, کسی بھی طور پہ حاصل ہو جائے, بس لیتے رہنا, دینا نہیں, کچھ دینا نہیں, بس لینے کی آرزو رکھنا, یہ کیا کہلاتی ہے؟ لالچ. اچھا دو چیزیں ہیں, دو سچویشنز ہیں. ایک تو آپ اللہ سے لالچ رکھیں, دوسرا آپ بندوں سے لالچ رکھیں. اگر آپ اللہ سے لالچ رکھ رہے ہیں تو یہ روحانیت کا ایک اعلیٰ درجہ ہے. اچھا. اور اگر آپ بندوں سے لالچ رکھ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ محتاجی کو دعوت دے رہے ہیں. کیونکہ محتاج ہو جاتا ہے نا انسان, لالچی انسان محتاج ہو جاتا ہے. اس سامنے والے شخص اگر کوئی کسی سے ملاقات کر رہا ہے اس نیت سے کہ ہاں بھائی میں اس سے ملاقات کروں گا, میری عزت میں اچھا لالچ صرف پیسوں کی نہیں ہے,
لالچ چیزوں کی بھی ہے, عزت میں اضافے کی لالچ کہ میرا مقام تھوڑا لوگوں کے آگے اچھا ہو جائے گا, کہ مجھے میں جاب بڑے مل لوگوں جائے میں گی, اٹھتا بیٹھتا ہوں, جی مجھے جاب اچھی مل جائے گی, یہ بندہ جو ہے وہ میری ذرا سی سفارش کر کے مجھے آگے بڑھا دے گا, ٹھیک ہے, یہ بھی لالچ ہے. اسی طرح سے کسی سے یہ توقع کرنا کہ بھائی یہ میری ذرا سی بات کو آگے پہنچائے گا تو میرے شہرت میں اضافہ ہو جائے گا. اچھا کچھ لوگ ظاہر ہے کہ اب تو سوشل میڈیا کا زمانہ ہے, تو شہرت کے لیے, شہرت کی لالچ میں بعض اوقات انسان برے کام کر کے اتنا لالچی ہو جاتا ہے کہ اس کو اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ اپنی جو عزت نفس ہے اس تک کو بیچ رہا ہے. تو یہ تمام اس طرح کی تمام لالچیں اسلام میں ممنوع ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, اب یہ میں جب بھی حدیث پڑھتی ہوں نا, اتنا میں اپنی زندگی پہ غور کرتی ہوں کہ انسان کی زندگی سے لالچ کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتی. حضور فرماتے ہیں کہ ابن آدم کو اگر سونے کی ایک اینٹ دی جائے, مطلب اینٹ صحیح ہے, اینٹ دی جائے اور اس کو مطلب کہا جائے نا کہ ٹھیک ہے صحیح ہے تمہیں ایک اینٹ مل جائے گی, تو وہ کہے گا نہیں مجھے ایک اور چاہیے. لالچ ہے نا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ قبر کی مٹی کے علاوہ اس لالچ کو کچھ نہیں بڑھ سکتا. دیکھیں بتائیں, یعنی کہ یہ آخری دم تک انسان کے ساتھ کنیکٹ رہتی ہے. اسی طرح سے جو دل ہے نا آپ کا, جیسے کوئی چیز کورڈ ہوتی ہے نا کسی چیز کے ساتھ, تو دل جو ہے نا وہ کورڈ ہے لالچ کے ساتھ, صحیح ہے, اس کے اندر ہر وقت لالچ رہتی ہے. اب آپ کی یہ تھنکنگ ہے, آپ کی یہ سوچ ہے کہ آپ کس طرف بڑھتے ہیں, خدا کی طرف بڑھتے ہیں کہ آپ اس کی طرف, کہ آپ اس کی طرف. بالکل ٹھیک عائشہ, بالکل. فاطمہ مجھے یہ بتائیں, جو عائشہ نے بہت اچھا ایکسپلین کیا, کہ مجھے ایک دم اسی سنتے سنتے خیال ہے کہ لالچ اور مطلبی پنا ایک ہی ہو سکتا ہے. اچھا جی فاطمہ, ایک ہمیں چھوٹا سا بریک لینا ہے, ہم بریک سے واپس آئیں گے, یہیں سے کنٹینیو کریں گے. بات کریں ہم آج لالچ پہ. لالچ اللہ تعالیٰ سے جو ہوتی ہے وہ ایک الگ لالچ ہوتی ہے, بندوں سے لالچ یہ ایک الگ ہے, لوگوں سے ریٹرن کرنا کہ ہمیں اس بدلے کچھ ملے گا, یہ لالچ ہے. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, we'll be right back. ویلکم بیک ونس اگین. آج ہم روشن سویرا پہ بات کر رہے ہیں لالچ پہ. جیسے لالچ کو بہت اچھا عائشہ اقبال نے ایکسپلین کیا, ہمیں ایک اور گیسٹ نے ہمارے جوائن کیا ہے جو ہمارے روز جمعے کا حصہ بن چکے ہوئے ہیں, شہریار داؤد صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے آپ نے بیج والا کا اپنا جو پورا تھان خرید تھا, وہ اتفاق یہ کوئنسیڈنس ہو جاتا تھا کہ ہر دفعہ بیج, ہر دفعہ ہاں, کیونکہ مجھے لگ رہا ہے وہ تھان ان کو کسی نے گفٹ کیا ہے. ہاں نہیں تھان نہیں, وہ پھر اگلے بھی یہی سمجھتے ہیں کہ شاید کوئی جبہ ہے. نہیں کوئی لگتا ہے کچھ دادا کوئی پٹھان ہے جن نے تھان تانوں پورا گفٹ کیتا ہے کہ رکھیں تو شہریار صاحب یہ آپ کا ہوا, تو تسی کیا میں ہی پاواں, اچھے لگ رہے ہیں سفید میں بہت. جی فاطمہ, مطلبی اور لالچ کیا ایک ہی بات ہے؟ کہ جیسے انہوں نے کہا کہ آپ کسی سے ملیں بھی تو یہ مطلب میں بھی تو آ جاتا ہے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بالکل صحیح بات ہے کہ جو انسان مطلبی ہوتا ہے اور جو انسان لالچی ہوتا ہے تو وہ لازمی مطلبی اور مفاد پرست ہوگا, خوش آمدی ہوگا. وہ خوش آمد کرے گا انسان کے اپنے دوسرے بندے کے آگے اپنے آپ کو اچھا بنانے کے لیے کہ اس کو اس سے کوئی بینیفٹ حاصل ہو جائے. ٹھیک ہے, یہ ہوتا ہے ہمارے معاشرے کا, یہ حصہ ہے. ٹھیک ہے. اب اگر ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ قرآن اس کو کس طریقے سے انسان کی صفت کو بیان کرتا ہے, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ انسان بے صبر اور لالچی پیدا ہوا ہے. یعنی کہ یہ خصوصیت ہر انسان کے اندر پائی جا سکتی ہے. اب اس پہ جو کنٹرول ہے وہ انسان کی اپنی ایبلٹی ہے کہ وہ کس طرح سے اللہ سبحانہ, جیسے ابھی شروع میں آپ بات کر رہی تھیں کہ دو قسم کی لالچ ہوتی ہے. ایک ہوتی ہے ظاہری لالچ مال کی اور مرتبے کی, اور دوسری اللہ کی لالچ. جب بندہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے اور اس کی طرف رجوع کرنے کے لیے اس کی بھوک اس کو لگ جاتی ہے تو وہ فقر کا درجہ ہے. جیسے عائشہ نے بھی کہا کہ یہ اعلیٰ مقام ہے, جی روحانیت کا اعلیٰ مقام ہے. یہ فقر کے راستے پہ جب وہ چلتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے دل کے اندر ایک ایسی صفت پیدا کرتا ہے کہ وہ دنیا سے بالکل ایسا ہو جاتا ہے کہ دنیا تو ایک جو ہے نا یہ مسافر خانہ ہے. جب تک بندے کے اندر
یہ صرف پیدا نہیں ہوتی، وہ لالچ، دھوکہ، مفاد پرستی، یہ جتنی بھی بیماریاں ہیں جی اس سے دور نہیں ہو سکتا. صحیح. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ لالچ بری بلا ہے. لالچ وہ ایک ایسی بیماری ہے نفسیاتی اور روحانی کہ ہمیں یہ تمام برائیوں میں مبتلا کر دیتی ہے. بالکل کرتی ہے. سب سے پہلے تو اس بندے کے اندر یہ صفت آتی ہے کہ وہ جو ہے وہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر اس کو دیا ہے تو میرے پاس بھی اس سے زیادہ آ جائے. یعنی وہ اللہ کی تقسیم پہ راضی نہیں ہوتا. جیسے اس نے بھی حدیث بیان کی اور میں بھی اسی کو کنٹینیو کروں گی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کی تو حالت یہ ہے کہ اس کے پاس اگر 2 سونے کی وادیاں ہوں، 2 سونے کی وادیاں ہوں اور پھر بھی وہ تیسری کی خواہش کرے گا، اس کا جو پیٹ ہے وہ مٹی سے بڑھنے والا ہے. یعنی اس کی جو لالچ کا جو پیالہ ہے نا آمنہ، وہ اتنا زیادہ ہے کیونکہ اس میں ناشکر گزاری کے سراغ ہیں. جب تک دیکھیں ایک بندہ ناشکرہ نہیں ہوگا، وہ ناشکرہ ہے نا، وہ اللہ کی تقسیم پہ راضی نہیں ہے. وہ جب راضی ہی نہیں ہے، وہ اللہ کی تقسیم پہ راضی نہیں ہے، تو ظاہری سی بات ہے اس کے اندر ناشکر گزاری آ گئی ہے. اور جب ناشکر گزاری آ گئی ہے تو وہ اپنے اسٹیٹس سے سیٹسفائی نہیں ہے. جو اللہ نے اس کو دیا ہے وہ اس سے سیٹسفائی نہیں ہے. جب بھی وہ لالچ کر رہا ہے، جب بھی وہ زیادہ مال کی، مرتبے کی حرص کر رہا ہے، اور وہ حرص جو ہے اس کو برائیوں میں مبتلا کر رہی ہے. بالکل ٹھیک. اور یہی بات میں نے صبح بھی کی کہ جب ہم شکر کر لیں گے نا کہ اگر مجھے اتنا دیا میں اس سے بھی خوش نہیں، اتنا دیا میں اس سے بھی خوش نہیں، پھر میں خوشی نہیں ہوں نا. میں تو ہر وقت کہہ رہی ہوں کہ مجھے چاہیے. اب اس میں بھی ایک پوائنٹ ہے جو میں چاہوں گی کہ شہریار داؤد صاحب اگر اپنی اور مصروفیات سے وہ ہو گئے ہیں فارغ، لوگوں کے مسئلے مسائل اتنے ہوتے ہیں، یہ آپ ان کو کہہ دیا کریں روشن سویرا کے ٹائم پہ 9 سے 11 تک میں کسی کے مسئلے حل نہیں کر سکتا. میں صرف اس شو پہ 9 سے 11 تک شہریار صاحب کو کوئی میسج نہ کرے، کوئی بات نہ کرے، کیونکہ یہاں بیٹھے ہیں وہ اس پلیٹ فارم پہ آپ کے مسئلے حل کرنے کے لیے. شہریار صاحب اس میں بھی 2 باتیں ہیں. انہوں نے کہا کہ جب میں نے بھی یہی صبح بات کی کہ اتنا ہے تو ہم خوش نہیں تھے، تو کیا یہ کرنا غلط ہے کہ اگر میں ایک بزنس سٹارٹ کرتی ہوں اور میں کہتی ہوں یار مجھے اس میں اور منافع ہو جائے گا تو میں یہ بھی اس میں ایڈ کر لیتی ہوں، تو یہ لالچ کرنا ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. لیکن لالچ کو تو آپ لوگوں نے ڈیفائن کر ہی دیا آلموسٹ. لالچ عربی میں اس کو حرص کہتے ہیں. حرص، ٹھیک ہے نا. آپ نے کہا کہ 2 قسم کی حرص ہوتی ہے، 3 قسم کی حرص ہوتی ہے. جی علماء نے اس کے اوپر حرص محمود، اچھی حرص، جی نیکیوں کی حرص. جی آپ نے کہا کہ میں نے اس لیے اس میں اچھائی زیادہ ڈال دی ہے کہ لوگوں کا بھلا ہو جائے. جی میرا ذاتی بھلا تو ہوگا ہی ہوگا، برائی نہیں ہے اس کے اندر کوئی، لیکن لوگوں کا بھلا کر دوں تو شاید پتہ نہیں کس کی دعا لگے تو میرا کام مزید اچھا ہو جائے. ایک ہوتی ہے حرص مذموم، بری حرص، بری حرص، حل بھی مزید بس میرے پاس ہی آ جائے. ایدے کول کیوں ہے، میرے کول کیوں نہیں ہے، بس میرے پاس آ جائے سے چھن کے. تیسری ایک ہوتی ہے حرص مباح، مطلب جائز، اس میں نہ گناہ ہے نہ ثواب ہے. حرص ہے آپ کیا ہے کہ آپ حرص کیا ہے آپ کے اندر، یار میں تو کھانا کھا لوں، یار تھوڑا زیادہ کھا لوں. سحری میں نہیں کرتے ہم لوگ، افطار میں نہیں کرتے. وہ حرص مباح ہے. کھائے چلے جا رہے، کھائے چلے، اور بھائی کا پیٹ اپنا ہے، ڈالو کھائے نہیں ہے بھائی، ٹھیک ہے نا. اچھا اب ہم بہت زیادہ میٹیریلائزڈ ہو گئے، میٹیریلسٹک ہو گئے ہیں. اب ایک بزرگ کو بلایا پیر صاحب کو، حضرت میرے گھر کا اوپننگ ہے آپ آئیے گا. بزرگ آئے، بزرگ نے پوچھا یار یہ روشن دان کیوں بنایا ہے؟ کہا ہوا روشنی کے لیے حضرت صاحب، وینٹیلیشن کے لیے. فرمایا بیٹا اس نیت سے بناتا. اب آئے نیت، اس نیت سے بناتا کہ یار اذان کی آواز اس کے تھرو آئے گی، میں نماز پڑھنے جاؤں گا، تو ہوا روشنی کو کون روک رہا تھا؟ تو صرف اپنی نیت مینٹین کر لیتا ہے یہاں پر. اچھا یہ نیت کر لیتا. اب حرص میں کیا ہوتا ہے، وہ قرآن کی ایک آیت بھی ہے، اور ہم نے حرص کو دلوں کے قریب کر دیا ہے. دل لالچ کے پھندے میں، دل لالچ کے پاس ہے، والانفس والشح والی آیت ہے کہ اور ہم نے پھر دلوں میں لالچ پیدا کر دیا. صحیح ہے. تو فرمایا کہ یہ جو حرص ہے نا، حرص لالچ، یہ سمجھ لو کہ ایک لازمی حصہ بن گیا ہمارے دل کی، ایک بیماری بن گئی. جی جی. لیکن اس بیماری کو اگر ہم اچھا کر لیں، کیسے اچھا کر لیں؟ اب مجھے یہ حرص ہو، بعض لوگ نیکیوں کے کام میں کہتے ہیں یار
میں 2 بھائیوں کو ایسوں کو جانتا ہوں بچپن سے کہ وہ لوگ تہجد میں سبقت لے جانے کی کوشش کرتے ہیں. اس کو پتہ چلتا ہے کہ یار میرا بڑا بھائی جو ہے نا تہجد میں اٹھتا ہے اور ساتھ میں وہ 100 مرتبہ تسبیح درود شریف کی بھی پڑھتا ہے. اس نے کہا میں تو 200 دفعہ پڑھوں گا. تہجد دونوں پڑھتے ہیں. اب یہ ہرس کس چیز کی؟ نیکیوں کے. صحابہ کرام میں بھی نیکیوں کے کاموں میں ہرس ریس لگتی تھی. یار میں زیادہ. ابو بکر کیا لائے ہو؟ یا رسول اللہ گھر کا سارا لے آیا ہوں, اتنا سا تھا. عمر کیا لائے ہو؟ یا رسول اللہ آدھا لائے ہوں لیکن اتنا تھا. یہ کون ہے؟ یہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے حریص ہیں. ٹھیک ہے, اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے. معاشرے کے اندر جو ہمارے یہاں بدقسمتی سے ہرس پیدا ہو گیا نا, لالچ پیدا ہو گئی ہے, وہ ہے کہ بس صرف میرا ہی ہو, میرا ہی فائدہ ہو, میرا ہی فائدہ ہو, باقی جائیں سب باہر. ٹھیک ہے, یہ نقصان دہ چیز. یہ یہاں پہ ہم ایک چھوٹا سا بریک لینا ہے. لیکن جو آپ نے کہا کہ چلیں انہوں نے کھڑکی بنائی, اب وہاں اب کیا قصور لوگوں کا جہاں آواز ہی نہیں آ رہی, مسجد کی کھڑکیاں بھی کھلی ہیں لیکن آواز نہیں آتی ہے اذان کی, بہت مشکل ہو جاتی ہے. ایک چھوٹا سا یہاں پہ بریک لیتے ہیں, we'll be right back. ویلکم بیک ونس اگین. ہم بات کریں ہیں لالچ پہ. آج لالچ کو بہت اچھا میرے اسکالرز نے جو ہے وہ ڈیفائن کیا ہے کہ ہم لالچ کن کن چیزوں کی لالچ ہو سکتی ہے اور کیا چیزیں ہیں جو لالچ اللہ تعالیٰ معاف بھی کر دیتا ہے کہ یہ لالچ ٹھیک ہے کر لے انسان, کھانے کی لالچ ہوتی ہے پر اتنی بھی نہ ہو کہ اپنا ہاضمہ خراب کر لیں. لالچ اور ضرورت میں عائشہ کیا فرق ہے؟ ضرورت وہ ہوتی ہے کہ اگر مثال کے طور پر مجھے کھانا کھانا ہے, ہاں ٹھیک ہے, تو میرا پیٹ کن کھانوں سے بھر سکتا ہے. اب ان کھانوں میں یہ ہے کہ میں مطلب اس کھانے پہ راضی ہوں. اب ایک وہ ہوتا ہے کہ نہیں مجھے 5 اسٹار کا ہی کھانا ہے اور میں اس کے لیے ڈیمانڈ بھی کر رہی ہوں الٹی سی. یہ لالچ ہے. اچھا کچھ لوگ جو ہوتے ہیں نا, سامنے اگر دیکھ لیا نا کسی کو بھی کہ بھائی اس کے پاس پیسہ ہے, یہ جو ہے وہ ہمارے کچھ کام اس کے پیچھے پڑ جائے, اور ایک بندہ نہیں پڑے گا, خاندان کے جتنے لوگ ہیں اس کو نچوڑنے کی بھرپور کوشش کریں گے اور اس کو جینے نہیں دیں گے. اب ہمارا یہ مسئلہ حل کر دو, بھائی اس سے کیوں نہیں مانگ رہے, اس سے مانگو, اس کے پاس بہت ہے, اس کو کیوں چھوڑا ہوا ہے, اس سے کہو نا. اور مطلب بغیر مطلب کے بھی مطلب ہر صورت میں اس کو خالی کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. اسی طرح سے ہم اگر کسی سے کوئی لالچ ہے, ٹھیک ہے, کیا لالچ ہوتی ہے کہ بھائی میں اس کا یہ کام کر دوں گا نا, یہ میرا یہ کام کر دے گا. ہاں, اس کوشش میں بھی ہم نیکی بھی کر جاتے ہیں صحیح, کہ میں نے اگر اس کا یہ کام کر دیا نا, میں نے اس کی آؤ بھگت کی تو یہ میرا کام ہو جائے گا. یہ لالچی ہے. اب مطلب ہی ہو گیا. ہاں, اگر آپ دیندار ہیں, جی, آپ حاجی ہیں, آپ نمازی ہیں, بہت متقی ہیں, روزے رکھتے ہیں, آپ خیرات کرتے ہیں, سب کچھ, لیکن آپ لالچ, ہاں, لیکن اگر آپ کے پاس کوئی دروازے پہ آپ کے آیا اور آپ نے نہیں دیا تو گیا سب کچھ چلا جائے گا. آپ سب کچھ ہو سکتے ہیں, آپ حاجی ہو سکتے ہیں, نمازی ہو سکتے ہیں, پرہیزگار نہیں ہو سکتے, آپ نیک نہیں ہو سکتے, کیونکہ آپ نے اس بندے کی مدد نہیں کی ہے جس کو آپ کی ضرورت ہے. یہ بات آپ نے بڑی اچھی کی ہے کہ یہ دو لیکن دیکھنا یہ بھی ہوگا کہ وہ واقعی ضرورت مند ہے یا نہیں. شریعت بھائی دیکھیں, بعض اوقات ایسا ہوتا ہے سامنے والا انتہائی ضرورت مند ہوتا ہے, لیکن ہماری کوشش, میں اپنی ذات کی بات کروں, میں کہوں گی کہ 10 لوگ مجھے دیکھیں کہ میں فلانے کی مدد کروں, جی, میں راشن کی لائنیں لگواؤں, ٹھیک ہے, اور مجھے میرے اسٹیٹس کی لالچ ہے کہ ہاں بھائی, کہ میرا رتبہ بڑھے گا, مجھے لوگ کہیں گے بھائی یہ تو راشن کے تھیلے کے تھیلے وہ لائنیں لگی ہوتی ہیں. تو میرا خیال ہے آپ سب کچھ ہو سکتے ہیں, آپ حاجی بھی ہو سکتے ہیں, آپ نمازی بھی ہو سکتے ہیں, آپ نیک نہیں ہو سکتے, آپ رحم دل نہیں ہو سکتے ہیں, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اگر کسی کے دل میں نرمی ختم ہو جاتی ہے, پتھر ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس سے ہر خیر کو ختم فرما دیتا ہے. یہ حضور کی گفتگو ہے. ٹھیک ہے, اب اسی میں ایک بات ہے, انہوں نے جو بات کی, آپ کچھ ایڈ کرنا چاہ رہی تھی اس میں؟ نہیں, اچھا بات کریں. مجھے بتائیے, انہوں نے کہا کہ پتھر ہو جائے, جو ہو گئے ہیں لوگ, میجورٹی ہو گئے ہیں, آپ کو مجھے بس یہ بتائیے, پھر اللہ تعالیٰ, پھر یہی بات ہے, رسی دراز کرتا ہے, وہ پتھر ہوئے جا رہے ہیں, اللہ ان کو دیے جا رہے ہیں, ان کے اگر در پہ کوئی آتا ہے ان کو ہیلپ کے لیے کہتا ہے, چاہے وہ میں سمجھتی ہوں
ایک تو غلط ہیلپ، یہ نہیں کہ وہ بالکل ہی جھوٹ بول رہے ہیں، نہیں کرتے لوگ مدد، چھپا لیتے ہیں. ان کو پتہ ہے کہ ہم سب کچھ کریں، اگلے کو نظر بھی آ رہا ہے اس کو ضرورت تھی. بہن بھائی نہیں کرتے ایک دوسرے کی ہیلپ کہ یار میں کیوں کروں اس کے بچے کی پڑھائی کی ہیلپ، میں کیوں کروں اس کا کام. یہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ کا کیا کرنا. دیکھیں آمنہ، جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی کے ساتھ خیر اور بھلائی کا معاملہ کرنا چاہتا ہے نا تو اس کے دل کو چڑیا جیسا نازک بنا دیتا ہے. یعنی وہ رحم دل اتنا ہو جاتا ہے کہ جب وہ کسی کی تکلیف کو صرف دیکھتا ہے تو اس کے آنسو نکل آتے ہیں. جی ٹھیک ہے. اور جب کوئی ایک انسان اس کیفیت سے گزر رہا ہو تو یہ سمجھ لیں یہ اس کا خود کا کوئی کمال نہیں ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے لیکن میں آپ جو کو اس کے دل پہ وارد ہو چکی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کی کسی نیکی کو، جس میں اس میں عالم ہونا شرط نہیں ہے، فاضل ہونا شرط نہیں ہے، اس میں نیکوکار ہونا شرط نہیں ہے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت ہے کہ وہ جس کو چاہے جب چاہے عطا کر دیتا ہے ایک چھوٹے سے عمل کے ذریعے سے. بالکل. اور یہ میں آپ کو پھر دوبارہ سے یہ بات کہوں کہ رحمت جو ہوتی ہے نا جب کسی کے دل میں گھر کر جاتی ہے. اسلام کیا ہے؟ اسلام محبت کا نام ہے، رحم دلی کا نام ہے. محبت کا نام ہے، رحم دلی کا نام ہے اور بھلائی کا نام ہے. جیسے شہریار صاحب نے بھی کہا کہ بھلائی کرنا، ایک بھلائی کی لالت، ایک بھلائی کی بھوک. آپ نے کہا کہ مجھے اللہ سے بھوک ہے، میں بار بار نیکی کا کام کروں کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے. تو یہ ایک الگ کرائٹیریا ہے نا انسان کا. تو یہ جو خصوصیات ہیں یہ اسپیسیفک لوگوں میں ہوتی ہیں اور یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کے چنے ہوئے بندے ہوتے ہیں. یہ اللہ کے چنے ہوئے بندے ہوتے ہیں. اور یہ آپ جو کہہ رہی ہیں نا کہ وہ لوگ نہیں کرتے، تو آپ سمجھ لیں اللہ یہ اس کے پاس دولت ہے، جائیداد ہے، یعنی دنیاوی لحاظ سے تو وہ بہت مرتبے والا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے دلوں میں وہ سختی کر دی ہے، یعنی کہ اس کو نیکی کی طرف رغبت ہی نہیں کی. اس کے دل کے اندر وہ چیز، اس کی باطن کی آنکھ نہیں کھولی. مجھے یہی بات جو ہے بہت بادر کرتی کہ میں بہت دیکھتی ہوں اپنے ارد گرد اور میں بہت اس چیز سے وہ ہو رہی ہوتی ہوں کہ یار مجھے پتہ ہے یہ 2-4 بہن بھائی جن کو میں جانتی ہوں، ایسے ایک بات کری ہوں جنرل، یہ کر سکتا تھا اس کی مدد، اس کو کیوں باہر جا کے مانگنا پڑا؟ کیوں اس انسان کو ایسا ہوا شہریار صاحب کہ وہ باہر جا کے اس سے کہا کہ میری مدد کرو، اور وہ اگلا بھی کہہ رہا ہے یار اس کے گھر والے تو کر سکتے ہیں اس کا سب کچھ. تو یہ لیکن مجھے یہ سمجھ نہیں آتی لوگوں کیسے اتنی پتھر کیسے بن سکتے. ایک بات میں اور انکلوڈ کروں گی کہ آج کل اتنا نفسا نفسی کا دور ہے نا کہ آپ کے اپنے رشتے جو اتنے مفاد پرست ہو گئے ہیں کہ جب تک آپ کو ان سے مطلب نہ ہو یا ان کو آپ سے مطلب نہ ہو، لوگ ملنا پسند نہیں کرتے اپنے سگے رشتہ داروں سے. ان کو یہ ڈر لگتا ہے کہ یہ مجھ سے کچھ مانگنا لے. جب ہی کنیکٹڈ رہتے ہیں جب تک آپ کو ان سے کوئی مطلب رہتا ہے. رشتہ داریاں بھی جب تک ہی جڑی رہتی ہیں جب تک آپ کو ان سے کوئی مفاد رہتا ہے، لالچ رہتی ہے. اگر آپ ان کے معیار پہ پورے نہیں اترتے ہیں تو آپ سمجھ لیں کہ وہ جو ہیں ان کو تکلیف دینا شروع ہو جاتے ہیں. اور یہ جو آپ ایک آنسو ہے نا، جیسے آپ ظاہر ہے آپ دیکھ رہی ہوں میں آپ کے دل کے کتنا سافٹ ہارٹ ہے آپ کا، تو یہ اللہ کی رحمت کی نشانی ہے. یہ اللہ کی رحمت کی نشانی ہے جو فیل جو کرتا ہے، حساسیت یہ اللہ تعالیٰ نے ہر بندے کے اندر نہیں رکھی ہے. یہ انہی اسپیسیفک بندوں کے اندر ہوتی ہے جن کے اوپر اللہ کا کرم اور رحم ہوتا ہے اور اللہ کی قربت جنہیں مل چکی ہوتی ہے. اس کو خود بھی نہیں پتا ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے قریب ہوتا ہے. میری تو لڑائیاں ہو جاتی ہیں لوگوں سے. دیکھیں کیوں شہریار صاحب یہ کیوں ہوتا ہے؟ لوگوں کے اندر لالچ یہ کیوں نہیں آتی کہ یار مجھے تو اللہ نے بہت نوازا، شاید اللہ تعالیٰ مجھے اور دیں گے اگر میں کسی کے لیے کچھ کروں گا. انسان کی میں ابھی ایک آیت پڑھ رہا تھا، میں آپ سنانا چاہتا ہوں. انہوں نے ہمیں پہلے وَلَا تَمُدَّنَّ جی عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. اور اے سننے والے، جی ہم نے مخلوق کے مختلف گروہوں کو دنیا کی زندگی کی جو تر و تازگی فائدہ اٹھانے کے لیے دی ہے تاکہ ہم انہیں اس بارے میں آزمائیں، تو اس طرف تو اپنی آنکھیں نہ پھیلا. انسان کو اللہ نے وارن کیا ہے، تجھے دیا ہے نا تو یہ اس کے اوپر اطراء مت بالکل. اور کہیں میں نے اور یہ مت کیا کہ یار میں نے کیا ہے تبھی تو دیا ہے اللہ نے مجھے، تو بھی محنت کر. یہ کہتے ہیں لوگ، یہ بھی کہتے ہیں تم بھی کر کے دیکھ لو. ارے اس کو شاید اللہ نہیں اس طرح دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو کیا کہنا چاہیے نیچر کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں نا، اللہ کی ایک بالکل وہ دے کے بھی آزماتا ہے اور لے کے بھی آزماتا ہے.
وہ فرماتا ہے میں جس کو چاہتا ہوں بیٹیاں دیتا ہوں, جسے چاہتا ہوں بیٹے دیتا ہوں, جسے چاہتا ہوں دونوں دیتا ہوں, جسے چاہتا ہوں کچھ بھی نہیں دیتا. ایک بات ایڈ کر سکتی ہوں, آپ پھر وہیں سے کنٹینیو کریں. کیا یہ غلط ہے کہ ایک فیملی ہے جو ٹھیک ہے ان کا جو تھوڑا بہت اس میں وہ کرے, لیکن ان کی یہ خواہش ہے کہ ان کی بچی جو ہے اچھا پڑھ لے, اچھی یونیورسٹی میں پڑھ لے, تو کیا وہ لالچ کریے اگر وہ اپنے کسی جاننے والے سے رشتہ دار سے کہے میری ہیلپ کر دو, تو کہا جاتا ہے تم لالچی نہ بنو, جتنا ہے اسی میں رہنے کی کوشش کرو. جو یہ کہہ رہا ہے تم لالچی نہ بنو, جتنا ہے اس میں رہنے کی کوشش کرو, وہ بدبخت ہے. بس یہ میں جاننا چاہتی ہوں. وہ بدبخت ہے. جی. جب کوئی بندہ کسی کے پاس کچھ مانگنے جاتا ہے نا غیرت مند, جی کیونکہ کوئی غیرت مند پسند نہیں کرتا, وہ کہتا ہے یہ مر جانا بہتر ہے کہ میں کسی کے آگے ہاتھ کر. صحیح بات ہے. لیکن اگر وہ مجبور ہو کے جاتا ہے, کس کے لیے مجبور ہوتا ہے؟ بیوی کے لیے, بچوں کے لیے, اولاد کے لیے. اولاد سے بڑا کچھ کرا دیتی ہے, بڑا کچھ کرا دیتی ہے, ٹھیک ہے نا. اب اولاد کے لیے بندہ کہتا ہے یار میں اپنے آپ کو بیچ آؤں, میں اپنے بچے کی خوشی لے لوں. اس خوشی کو اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ اس کی خوشی کس معیار کی ہے. اگر اس معیار کی ہے کہ یار میری بچی پڑھ جائے گی, میرا بچہ پڑھ جائے گا, اس کا مستقبل بن جائے گا, دیٹ از گڈ. لیکن اب وہ یہ کہ یار بچی نے ایسے ہی کہہ دیا ہے, اب وہ میں نے تو جو ہے نا یہ برانڈ والا ہی سوٹ پہننا ہے. ہاں یہ غلط ہے. یہ غلط ہے. برانڈ کے پیچھے برانڈ کانشیس ہو کر کے اوقات ہے نہیں, سوری ٹو سے. جی بالکل ٹھیک ہے. نہیں ہے بھائی, میری جیب میری اتنی نہیں, کیوں باپ کو چاہیے کہے بیٹا ہماری یہ لیمٹس ہیں, یہ چادر ہے, اسی میں ہم نے پاؤں پھیلانے ہیں. اس چیز کے لیے آپ کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلائیں, وہ پھیلائیں گے تو یہ مذموم ہو جائے. بالکل بالکل. نمبر 2, اولاد کی تربیت ہی ہماری شروع سے ایسی کرنی چاہیے کہ ہم نے ان کو اگر حلال کھلایا نا, جی یہ میں آپ کو تجربہ بتا رہا ہوں, اگر آپ نے اولاد کو حلال کھلایا نا, ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ اولاد آپ سے حرام کی ڈیمانڈ کرے. بالکل صحیح کہہ. دس از ویری بہت اچھی اہم پوائنٹ. جی اس کو سمجھنے کی ہم کوشش کریں. ہمارے ہاں لوگ نہیں سمجھتے اس بات کو. وہ کہتے ہیں یار نہیں جی میرے بیٹے یا بیٹی کے منہ سے نکل گیا, مجھے کرنا ہے. لالچ جو اس قسم کا لالچ کرتے ہیں نا, وہ لالچ تو پھر وہی والا ہے نا, حضور نے فرمایا کہ ایک وادی ہو تو بھی نہیں بھرے گی, دوسری وادی ہو, کہتا ہے یار دوسری ہوتی تو اچھا تھا. صحیح, اگر اس کو مطلب یہ بھی مل جاتا تو اچھا ہوتا. بالکل. آج کے دور میں جو ہمارا, اب مجھے ذرا کھل کر بولنے دیجیے گا. جی 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 جی. یہ جو ہمارا میڈیا, سوری ٹو سے, یہ آپ کا الیکٹرانک میڈیا, یہ سب کیا ہے؟ لالچ ہے. لالچ ہی ہے نا. فالوورز کی لالچ, فالوورز کی لالچ, کچھ بھی کرنے کے لیے ریڈی ہو جاتے ہیں. بالکل ٹھیک. بس میرا پیٹ بھرنا چاہیے, باقی جائے بھاڑ میں. اور حلال یا حرام, دیکھو لالچ کی ایک خاصیت ہوتی ہے. جی. خاصیت لالچ کی یہ ہوتی ہے کہ لالچ کرنے والا سوچتا ہی نہیں ہے کہ یار یہ میرے پاس حلال آ رہا ہے یا حرام آ رہا ہے. بالکل ٹھیک. یہ ہے مین فیکٹ. دیکھیں ہر چیز اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہے. لالچ یا ہرس, اس کا اپوزٹ ہے قناعت. جو مل گیا یا اللہ تیرا شکر. کسی نے پوچھا, جانے بریک پہ؟ نہیں میں تو آپ کی کسی نے پوچھا, بزرگ تھے, اللہ والے تھے, ان کے پاس آئے, کہنے لگے, انہوں نے, بزرگ نے پوچھا یار تمہارے بصرہ کے فقیروں کا کیا حال ہے؟ کہا جی بصرہ کے فقیروں کا حال یہ ہے کہ جی مل جاتا ہے نا کچھ کھانے کو تو شکر ادا کرتے ہیں, اللہ تیرا شکر ہے. صحیح. اور نہیں ملتا تو صبر کرتے ہیں. جی. تو جو بزرگ تھے وہ بغداد والے تھے, کہنے لگے یار یہ تو ہمارے بغداد کے کتے کرتے ہیں, مل جائے ہڈی روٹی کچھ تو کہتے ہیں وہاں شکر ادا کر لیتے ہیں, اور نہیں ملتا تو صبر کرتے ہیں, کیا کر سکتے ہیں. اور تو حضرت پھر آپ کے بغداد کے فقراء کیا کرتے ہیں؟ صحیح. فقیر کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں یار وہ جب ملتا ہے نا تو ظاہری بات ہے حلال ہے, جب وہ ملتا ہے کہتے ہیں یا اللہ اس کا حساب کیسے دیں گے؟ مل گیا یا اللہ اس یہ ملا دیا تو نے, اس کا حساب بھی دینا پڑے گا. صحیح. اور نہیں ملتا تو شکر ہے, یا اللہ شکر ہے تیرا ملا ہی نہیں, صبر کریں نا آپ. بالکل. کیونکہ صبر کا اجر اللہ خود ہے. صحیح. تو یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے, ہم سمجھیں اس بات کو. مل گیا اگر اللہ دے رہا ہے تو فکر کریں یار یہ حلال آیا ہے میرے پاس یا حرام. صحیح. اور اس کا تو میں نے دینا حساب. پھر فرماتے بندہ کتنا عجیب ہے, سوچتا ہی نہیں ہے بالکل کہ جو ملا ہے اگر حلال ہے تو اس کا تو حساب دینا ہی دینا ہے,
اور اگر خدا نہ خواستہ یہ حرام ہے تو یہ تو پیٹ میں جائے گا تو 70-40 دن تک میری دعائی کوئی قبول نہیں ہونی ہے. صحیح بات. یہ بات ہے, لالچ یہیں سے ختم ہو جاتا ہے بندے کا اگر اس کو اللہ کا خوف آ جائے. اچھا, یہاں کمپٹیشن کی بھی ایک لالچ ہوتی ہے کہ ہمیں کمپٹیشن آ جاتا ہے, جیسے ہم اپنی آپ لوگوں کی بھی ایک فرٹرنٹی ہے کہ یار میں زیادہ اچھا بولوں گی تو میں زیادہ مجھے بلائیں گے. شہرت کی لالچ ہوتی ہے, کمپٹیشن ہو جاتا ہے کہ میں کمپٹیشن پہ آ جاؤں. ہیلدی کمپٹیشن لالچ میں آتا ہے یا نہیں آتا؟ نہیں, اگر آپ کی نیت, یہاں دیکھیں نیتوں کے صحیح اوپر. بخاری کی جو پہلی حدیث ہے نا وہ یہی ہے, انما الاعمال بالنیات. اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. آپ کی نیت کیا ہے؟ اگر آپ علم حاصل کریں, حدیث کی کتاب بھی کھول کر بیٹھیں اور آپ کی نیت یہ ہے کہ میں واہوائی کرواؤں گا, تو آپ کا حدیث پڑھنے کا بھی فائدہ نہیں ہے. صحیح. کیونکہ نماز اگر کوئی دکھاوے کے لیے نماز پڑھتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ دجال کے فتنے سے بھی زیادہ بڑا گناہ ہے. صحیح. کیونکہ وہ دکھاوا کر رہا ہے نا. اب اس کی نیت خالصتاً اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں ہے. اب میں یہ سوچوں میری تو واہوائی ہوگی, کیا جملے استعمال کیے تھے, کتنا اچھا بولی تھی. اگر یہ نیت ہے نا تو آپ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے. صحیح. نیت یہ ہے کہ میری کسی جملے سے, میری کسی معلومات سے کسی ایک بندے کی الجھن سلجھ گئی تو کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ تو میری آخرت کو آسان کر دیں گے. یہ بہت بڑی نیکی ہوتی ہے. آپ اپنے لفظوں سے اگر کسی کو مرہم دے دیتے ہیں نا, یہ بڑی نیکی ہے. لیکن ان مرہموں کے لیے بعض اوقات ہم یہ لالچ کرتے ہیں اپنی دکھتی رگ نا مرہم حاصل کرنے کے لیے کہ اس کو سامنے والے کی 2 لفظ ہمیں اچھے مل جائیں گے. اس لالچ میں اپنی جتنی بھی الجھنیں ہوتی ہیں وہ سامنے والے کو بتا دیتے ہیں اور پھر پچھتاتے رہتے ہیں. اب وہ گا رہا ہوتا ہے سب میں کہ یہ فلاں, یہ جو ہے نا اس مسئلے میں پھنسی ہوئی ہے, اس نے ایسا کیا تھا اس لیے اس مسئلے میں آپ کے اگینسٹ یوز. تو زبانی مرہم حاصل کرنے کے لیے بھی دوسروں سے لالچ نہ رکھیں. صحیح. کہ سمپتی لینے کے لیے. یس, بالکل نہ کریں. اپنی ذات کا نقصان نہ کریں. آپ صرف لفظوں کے مرہم وہ آپ کو وقتی دے دے گا, لیکن وہ جو دنیا میں گائے گا نا ایسے بھرم دے گا نا اس مرہم کے, تو اس چیز سے خود کو بڑا محفوظ رکھیں. بالکل. جی فاطمہ, کمپٹیشن جب آ جاتا ہے کہ میں اگر سمجھے میں کسی سیٹ پہ ہوں یا میں کوئی کام کر رہی ہوں, چلیں ہو سکتا ہے میں اپنے شو کو بہتر کرنے کی لالچ کر رہی ہوں, تو میں کوئی اوٹ پٹانگ چیزیں بھی کر جاؤں گی کہ میں وائرل ہو جاؤں, یہ بھی ایک لالچ ہے. بالکل لالچ ہے. دیکھیں لالچ سے بچنے کا کیا طریقہ ہے. ہاں, ہم لالچ پہ تو ساری باتیں ہو رہی ہیں, اس کا کیا ہے سارٹ آؤٹ, ہم حل کیا نکال سکتے ہیں اس وقت کہ فی زمانہ ہم جس طرح کے معاشرے سے گزر رہے ہیں تو وہاں پہ جگہ جگہ پہ برائیاں ہیں اور اس برائیوں سے ہمیں بچانا بھی ہے. تو مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ جس نے قناعت کی وہ عزت پا گیا. ٹھیک ہے. اب یہ ہرس جو ہوتی ہے, یہ جو لالچ ہوتی ہے, مال کی بھی ہوتی ہے اور مرتبے کی بھی ہوتی ہے. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, میں اسی کو ڈیفائن کروں گی آگے, کہ اگر 2 بھوکے بھیڑیوں کو بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑ دیا جائے تو وہ بکریوں کے ریوڑ کو اتنا نقصان نہیں پہنچاتے ہیں کہ جتنا کہ مال کی جو ہرس ہے اور مرتبے کی جو ہرس ہے وہ آپ کے دین کو نقصان پہنچاتی ہے. بالکل. اب ظاہری سی بات ہے, جب دین کو نقصان پہنچاتی ہے تو آپ کے دل کو بھی نقصان پہنچاتی ہے. جب آپ کا دل خراب ہوگا تو دین پہ آپ کیا عمل پیرا ہوں گے, آپ کون سے اچھے اعمال کر لیں گے. تو بات صرف یہیں پر آ کے اور یہیں سے شروع بھی ہوتی ہے. کر لیں گے. بالکل. ایک چھوٹا سا ہمیں بریک لینا, آپ بہت اچھا ایکسپلین کری, یہیں سے ہم کنٹینیو کریں گے. اور بھی بہت سوال ہیں لالچ کو لے کے. اگر آپ کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں ہمارے لائیو اسٹریمنگ پہ جا کے آپ ہمیں وہاں میسج کر سکتے ہیں, ہم آپ کا سوال ادھر علماء سے پوچھ لیں گے. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, ول بی رائٹ بیک. ویلکم بیک ونس اگین. جی فاطمہ, آپ کچھ کمپلیٹ کر رہی تھی. اچھا, میں بات کر رہی تھی کہ میں نے 2 باتیں کی. آپ نے سوال کیا کہ کس طریقے سے بچا جا سکتا ہے. یہ میں نے مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کو کہا کہ یہ جو قناعت کرتا ہے وہ عزت پا لیتا ہے. دوسری بات یہ کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بالکل واضح بتا دیا ہے کہ دین کو جو خراب کرنے والی چیز ہے وہ جو ہے وہ لالچ ہے. وہ لالچ جو آپ مال کی کرتے ہیں اور مرتبے کی کرتے ہیں, وہ آپ کے دین کو دیمک کی طرح
خراب کر دیتا ہے. اور آپ کو پتہ ہے جب کسی چیز کے اندر دیمک لگ جاتی ہے تو وہ اس کو تباہ برباد کر دیتی ہے. تو جب ہمارے جس کے لیے ہم اللہ پاک نے ہمیں پیدا کیا ہے اپنی عبادت کے لیے, دین اسلام پہ چلنے کے لیے, دین اسلام پہ چل کے, شریعت پہ چل کے, اور شریعت پہ چلنے کے بعد اس کے اندر کی جو مٹھاس ہمیں حاصل نہیں ہوتی ہے, وہ مٹھاس کب حاصل ہوگی؟ جب ہمارے اندر پیورٹی ہوگی, ہم لالچ سے پاک ہو جائیں گے, ہم منافقت سے, جب لالچ ہوگی تو منافقت ہوگی, منافقت ہوگی تو مفاد پرستی ہوگی, مفاد پرستی ہوگی تو خوشامد ہوگی. اسی طریقے سے رفتہ رفتہ ہم برائیوں میں مبتلا ہوتے چلے جائیں گے. دیکھنے کو تو, کہنے کو تو یہ ایک چھوٹی سی بات ہے کہ لالچی انسان ہے, حرص میں مبتلا ہے, لیکن کیا یہ برائیوں کی سمجھ لیں جڑ ہے, اور وہ ایسی جڑ ہے کہ آپ کے دین کو بھی خراب کرتی ہے, آپ کی دنیا بھی خراب کرتی ہے, اور آپ کی آخرت بھی خراب کرتی ہے. جیسے عائشہ نے بھی یہ بات کی اور شہریار صاحب نے بھی یہ بات کی کہ ہم کچھ بھی اگر کرتے ہیں تو اگر ہماری جو نیت ہے, انما الاعمال بالنیات, ہماری رضا صرف اللہ کی ذات ہے, تو پھر ہمیں دنیا کیا کہہ رہی ہے, کیوں کہہ رہی ہے, اس کی پرواہ نہیں ہونی چاہیے. کیونکہ دینی راہ میں بھی ایسے منافقین, ایسے خوش آمدی لوگ ہوتے ہیں جو مرتبے کے لیے جو ہے اپنے مرتبے کے لیے خوش آمد کرتے ہیں, تاکہ جو صحیح نیکی والے جو لوگ ہیں, نیکی کے کام کرنے والے جو لوگ ہیں, ان کو پیچھے کر سکیں. اس کو طریقت کی راہ کہتے ہیں. طریقت کی راہ میں یہ مشکلات آتی ہیں, تو اس پہ صبر کا مظاہرہ کرنا چاہیے. صبر سے چل کے, اور صرف اللہ کی رضا کے لیے اگر آپ کوئی کام کرتے ہیں تو اللہ پاک آپ کو ایک دولت سے نوازتا ہے. وہ کیا ہوتی ہے؟ نفس مطمئنہ. ٹھیک ہے, پھر آپ کو فرق نہیں پڑتا کہ کوئی آپ کو کیا کہہ رہا ہے, کوئی آپ کو کیا نہیں کہہ رہا, کوئی آپ کو شو میں بلا رہا ہے یا نہیں بلا رہا ہے, کوئی آپ کو عزت دے رہا ہے یا نہیں دے رہا ہے, کیونکہ آپ کو عزت اللہ سے چاہیے. یہ کہنا بہت آسان ہے آمنہ کہ ہم اللہ کے لیے کر رہے ہیں, لیکن جب بندہ اپنے دل کے اندر اتارتا ہے نا, اور پھر خود سے یہ سوال کرتا ہے کہ ہو آئی ایم, میں کون ہوں, تو پھر اندر سے آواز آتی ہے کہ میں تو کچھ ہوں ہی نہیں, میرے اندر تو وہ ذات چھپی ہوئی ہے. تو جب وہ ذات چھپی ہوئی ہے تو وہ اس کے ہاتھ میں ہے کہ جس کو وہ چاہتا ہے عزت دیتا ہے, جس کو وہ چاہتا ہے ذلت دیتا ہے, جس کو چاہتا ہے برائیوں سے پاک کر دیتا ہے, اور جس کو چاہتا ہے وہ نیکی کے راستے پہ چلا دیتا ہے. نیکی اور بدی اس نے ساتھ ساتھ رکھی ہے, نیکی کرنے کی توفیق بھی وہی دیتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو ہمیں کوشش ضرور کرنی چاہیے اور دعائیں مانگنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے, اور بار بار ایک بار گریں تو گر کے اٹھنا چاہیے, پھر گریں پھر گر کے اٹھنا چاہیے. اور مین چیز جو میں پھر آپ کو جو بتانا چاہ رہی ہوں کہ لوگوں کی باتوں کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے. یہ تو ہم روزمرہ کی زندگی میں کہہ رہے ہوتے ہیں کہ لوگ تو کہیں گے, وہ تو آپ کے جنازے پہ آ کے بھی یہی کہیں گے کہ آپ نے جو ہے جنازہ چلا گیا, بندہ تے چلا گیا, ہون شروع ہو جاؤ, اس نے دیکھو انہوں نے کھانا اچھا نہیں دیا, اچھا یہ نہیں کیا, اچھا مجھے اس طرح نہیں میرے سے, میں کنڈولنس کرنے گئی تو مجھے اتنا انٹرٹین نہیں کیا. میں نے تو ابھی یہ ریسنٹلی سن لیا نا کہ جی کنڈولنس کی تو میسج پہ جواب صحیح نہیں دیا. ارے یار, کسی کے گھر میں فوتگی ہو گئی ہے. اچھا, ایک لالچ کے بارے میں جاننا چاہتی ہوں کہ میں اگر جیلیز کھاتی ہوں, چاکلیٹیں آتی ہیں گھر میں, یہ اپنی بات نہیں کر رہی ہوں, گھروں میں جب چاکلیٹس اور اسی چیز آتی ہے, اب لالچ میں نے چھپا لی, تقسیم ہوتی ہیں اس میں بہن کا بھی حصہ لے لیا, یہ گھروں میں ہوتا ہے. اب میرے بیگ میں جیلیز پڑی ہیں, اگر میں اپنا پاور بینک نہیں دینا چاہتی کسی کو تو یہ لالچ ہے. میرے بچے آتے ہیں اپنی ماں کا ڈراز کھولتے ہیں, دیکھتے ہیں یار اس میں تو کچھ بھی نہیں ہے, یا ہے تو کم ہے, وہ بھی جیلی, چاکلیٹس, بسکٹس, کینڈیز یہ رکھتی ہیں نا, وہ بھی رات کو جب فارغ ہوتی ہیں ہماری بیگم صاحبہ بھی, تو وہ ان کے پاس بھی یہ مصیبت ہے. اچھا, ایک مصیبت میں ہوں, ایک یہ ہے. اچھا تو وہ جو دیکھتی ہے اور یوں کھا رہی ہیں, تو یہ کھا رہی ہیں, وہ کھا رہی ہیں, تو بچے آتے ہیں. ایک دن میں آیا, میں بھی لیٹا ہوا تھا, تو میری بیٹی آئی کہتی ہے ابو یار آپ نے میری ماں کو فقرا کر دیا ہے, کچھ ہے ہی نہیں ان کے دراز میں, دیکھیں ہمارا دل کر رہا ہے, کچھ کریونگ ہو رہی ہے کھانے کو, ہے ہی کچھ نہیں ان کے دراز میں. آپ کتنے ظالم ہیں, آپ نے دیکھے کچھ ماں کو میری لا کے ہی نہیں دیا ہوگا. میں نے کہا ہاں بیٹا, سارے زمانے کا ظالم میں ہی رہ گیا ہوں. اچھا جی, اب آپ نے جو کہا کہ جی ہم چھپا کے رکھ لیں, یہ تو غلط بات ہے. نہیں, میں کیوں آپ کی بات کو کہہ دوں آپ کو خوش کرنے کے لیے جی آپ صحیح کر رہی ہیں, نہیں, جو دوسروں کا حق ہے ان کو دیں نا, ان کا بھی دل کرتا ہے چاکلیٹ, ان کو حق مل گیا ہے, آپ صرف اپنا حق لینے کی حقدار ہیں, دوسروں کا حق اٹھانے کی کوئی حقدار نہیں ہے. یہ بھی لالچ ہے. اچھا, یہ بھی ایک لالچ ہے, بالکل یہی میں بس مینو مل جائے, میں چھپا لوں, میں کھا لوں. اب ہم کچھ کھانے پینے کی چیزیں منگواتے ہیں, جیسے سیٹ پہ ہوتا ہے, اب
کچھ لوگ اتنے لالچی بن جاتے ہیں کہ اپنی ریفریشمنٹ بھی کھانی ہے, دوسرے کی بھی کھانی ہے, ہر ایک کی ریفریشمنٹ. بندہ ندیدہ ہوتا ہے, یہ ندیدہ پن میں کہہ رہی ہوں. اچھا اب میرے پاس اگر میں اپنی جیلی کھا رہی ہوں, اب میں ہوں اس معاملے میں تھوڑی سی وہ ہو جاتی ہوں کہ میں جب اپنی جیلیز کھاتی ہوں تو میں چاہتی ہوں مجھے کوئی دیکھے نا, میں میری چیز میں شیئر کروں گی, لیکن یہ بھی نہ ہو نا کہ ایک چیز دی تو اپنے پھر کمرے وہی میں کھڑے جا کے چھپ کے کھاؤ نا, سب کے سامنے کیوں کھا رہی ہو؟ اس کے اندر دیکھیں میں نے مذاق کا ایلیمنٹ اس لیے ڈالا ہے کہ اس میں یہ بھی لوگوں کو بتانا چاہتی ہوں, جو ہم نے کہا کہ اگر میری ایک چیز میں نے کسی کو کہتے ہیں نا انگلی پکڑاؤ ہاتھ پکڑ لیا, اب یہ میں ویسے بات کری ہوں, آپ کی کسی نے ہیلپ کی تھوڑی سی کی, اب آپ پیچھے پڑ گئے وہی بات, اب یہی کرے گا. اب میں ایک فیملی جانتی ہوں, کیسی ایسی فیملیز ہیں جس میں بھائی ایک بیٹا ہے, جو 2 بیٹے ہیں جو بہت کما رہے ہیں, ایک سے ہی آپ کی امید ہے ہر وقت, اب وہ کر رہا ہے یا بیٹی بھی کر رہی ہے کری تو بس اسی کے پیچھے پڑے ہوئے کہ اب یہی کرے گی. اپنے پاس بھی ہے ماں باپ کے, کیا ماں باپ سے بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی اتنی لالچ نہ کریں, میں بھی اپنے فیملی کو دیکھ رہی ہوں, تو کیا یہ غلط ماں باپ سے آپ کر سکتے ہیں؟ نہیں دیکھیں, اس میں 2-3 پہلو آ سکتے ہیں. پہلا تو یہ ہے کہ اگر بیٹا ماں باپ کے پاس ہے آلریڈی, ٹھیک ہے, پھر بھی وہ کہہ رہے ہیں تو ہی ہیلپ کر دوسرے کی, ہاں میں نہیں کر سکتی, دوسرے کو تو پھر ہڈ حرام بنانے والی بات ہے. یہ کہنا چاہتے ہیں اس کو, یہ آپ اس کو ہمیشہ کے لیے ڈیپینڈنٹ کر دیں گے, وہ ہمیشہ دوسروں پہ ہر وقت دیکھتا رہے گا بھائی میری مدد کرے گا, بھائی میری مدد کرے گا. جس دن بھائی نے نہیں کی مدد, بیوی کے سامنے بیٹھ جائے گا, دیکھ یار بھائی کو اللہ نے اتنا دیا پھر بھی اور بیوی کو بھی موقع مل جائے گا. بیوی کو تو آپ کو پتا ماشاءاللہ بیویاں تو پی ایچ ڈی ہوتی ہیں اس میں. خیر آگے بڑھتے ہیں. اب یہ جو معاملہ ہے نا, کس چیز میں پی ایچ ڈی ہوتی ہے, کس چیز میں ہوتی ہے بتائیں نا, پی ایچ ڈی کس چیز میں؟ نہیں دیکھیں, کروڑوں بیویاں آپ کو دیکھ رہی ہیں لوگوں, دیکھیں شہریار صاحب بڑی بات کرتے ہیں, کروڑوں بیویاں جب ہم بات کرتے ہیں جنرل بات کرتے ہیں, ہمارے ہاں تربیت نہیں ہوتی. میں بولوں گا پھر مجھے بولنے دینا, اچھا سوری پھر مجھے بولنے دینا. ہمارے ہاں تربیت نہیں ہوتی ہیں. ہمارے خواتین کے اندر سب سے بڑا مسئلہ کیا ہوتا ہے, ہر کوئی عالمہ ان کی طرح نہیں ہوتی, ان کی طرح نہیں ہوتی. ان بیچاریوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہمارے لیے کیا چیز صحیح ہے کیا چیز غلط ہے. ان کو تو صرف یہ کہ میں نے جو, کیوں ماں نے جو تربیت کر لی بیٹی نے بھی وہی لے لینی ہے. صحیح, بالکل. اگر مجھ سے سوال ہوا تھا کسی شو میں کہ جی میری بیوی جو ہے نا, مجھے کوئی ایسا وظیفہ دے دیں کہ جی میں اپنی بیوی کو کنٹرول کر لوں, اس کی زبان چلتی ہے تو وہ چیر کر کے رکھ دیتی ہے. تو میں نے کہا میاں بیوی میں محبت بڑھانے کا کوئی وظیفہ بتا دیں. میں نے کہا جس دن میاں بیوی اللہ سے ڈر جائیں گے, اپنے حقوقوں کو پہچان جائیں گے, اس دن وہ ایک دوسرے سے محبت کرنے لگے. صحیح. جس دن بندہ ڈرے گا کہ یار یہ میں کسی کی بیٹی لایا ہوا ہوں, تو پھر اس دن اس کو سمجھ آئے یہ میری دھوبن نہیں ہے, میری ببرچن نہیں ہے, میرے بچوں کی میڈ نہیں ہے, یہ گھر صاف کرنے والی میری ماسی نہیں ہے, مجھے بھی انٹرٹین کرے, بچوں کو بھی انٹرٹین کرے, گھر کو بھی دیکھے. نہیں, یہ میرے دل کے قریب ہے. ارے میرے نبی نے فرمایا کہ جس نے اپنی بیوی کے منہ میں لقمہ رکھا یہ سب سے بڑا صدقہ ہے. بہترین. لو وہ تو کہہ دیتے ہیں کہ ایتے چڈوے گئے, زنمریدے گئے. میں عرض کروں, اگر محبت قائم کرنی ہے میاں بیوی میں, آج کے دور میں میاں بیوی کا رشتہ بھی لیٹ می سے لالچ پر مبنی ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. بیوی اس لیے خدمت کرتی ہے یار میں اس کی خدمت کرتی رہوں گی نا, یہ مجھے اچھے لا کے دے گا گفٹ, جو مانگوں گی یہ کرائے گی, یہ کرے گا. یس, میاں بھی بہت سیانے آج کل کے. سارے مجھے کہنے دیں جی, کہنے دیں. میاں بھی بڑے بہت بے شرم ہیں آج کے, ان کو پتا ہے یار یہ میرے موبائل کو نہ چھیڑے, یہ میرے دوسرے چکروں کے چکر میں نہ آئے, دوسرے چکروں کے بارے میں نہ پوچھے, تو میں بیوی کو خوش کرتا رہوں. یہ بھی لالچ ہے. لیکن ہم سب بڑے بے وقوف ہیں, ہم بھول گئے ہیں کہ ہم پر ایک رب ہے, وہ دیکھ رہا ہے. ہم پر سی سی ٹی وی کیمراز لگے ہوئے ہیں, یہ 2 بیٹھے ہوئے ہیں, وہ دلوں کے حال جان رہے ہیں اللہ کی عطا سے کہ تم کس نیت سے یہ سب کچھ کر رہے ہو. یہیں سے آتا ہے کہ تم دکھاوا کر رہے ہو, ٹھیک ہے, یہیں سے آتا ہے کہ تم لالچ کر رہے ہو. وہ بھی ایکسپلین کر دیں. اگر میرے ماں باپ کے پاس ہے, میں لڑکوں کی بات کر رہی ہوں, لڑکیوں سے تو ماں باپ اتنا ایکسپیکٹ ہی نہیں کرتے کہ وہ ہمیں دیں یا کریں, لیکن لڑکے جہاں پہ کماؤں ہیں بہت زیادہ, اور آپ کے ماں باپ کے پاس بھی ہے, اگر ماں ہے ماں کے پاس بھی ہے, پھر وہ اس کی لالچ کیا ماں باپ سے بھی چھپا دینا یا یہ کہنا کہ نہیں آپ کے پاس ہے تو آپ اپنا نکال لیں, میرے سے ہی کیوں ایکسپیکٹ کر رہے ہیں. حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا, علی
میری بیٹی سے شادی ہو رہی ہے تمہاری, کیا ہے تمہارے پاس؟ یا رسول اللہ کچھ نہیں ہے, بس یہ ذرا ہے. فرمایا اس کو بیچو. صحیح. پھر وہ ایک الگ واقعہ, عثمان غنی نے اپنے غلام کے ذریعے 400 یا 700 درہم کا وہ خریدا. مینس باپ نے, رسول تو ہمارے لیے نمونہ ہے نا, باپ نے بیٹی کی سہولت کروائی. اچھا بھائی تم میری بیٹی جا رہی ہے تمہارے پاس, اس کو تمہارے سے انٹرٹین ہونا ہے, تم نے اس کو جو ہے نا بینیفٹ کرنا ہے, تم نے اس کو بہت اچھے سے رکھنا ہے. تو بھائی اس کی جو بھی ضروریات ہے اس کا تم اس کے دھنی ہو, تم اس کو پورا کرو گے. نمبر 1. ماں باپ کی کیا خواہش ہوتی ہے کہ یار ہمارا بچہ اللہ نے اس کو دیا, ہم نے اس کو پڑھا لکھا کے بڑا کیا ہے. یہاں پھر وہی بات آ جاتی ہے, میں کہتا ہوں کہ یار ہمارے ہاں جو ہے نا تربیت کی بہت شدید کمی ہے. ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ماں باپ نے اگر کیا ہے, بچہ کہتا تسی کی کتا ہے, تجھے دادا فرض سی, تسی سائڈ ہو جائے, احسان تھوڑی کتا ہے. یہ غلط ہے, بالکل غلط. انہوں نے احسان کیا ہے, تمہیں انگلی پکڑ کے چلایا ہے, تمہیں تعلیم پہ خرچہ کیا ہے, تمہیں آج انسان کا بچہ بنا کے معاشرے کے اندر کھڑا کر دیا ہے, آج تم ارننگ کر رہے ہو, then you have no right whatsoever to say نہیں جی ابا جی تسی کرو. آؤ اس کے اوپر واقعہ سن لو نبی علیہ السلام کا. ایک صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ میرا بیٹا ہے, وہ میرے ساتھ جو ہے نا اچھا نہیں کرتا ہے, اپنا مال روکتا ہے مجھ سے. حضور نے فرمایا بلواؤ. آئے. ہاں بھائی تم اپنے جو ہے نا, نہیں بیٹے نے کہا, بیٹے نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا باپ ہے, ہر وقت مجھ سے میرا پیسہ مانگتا رہتا ہے, ہر وقت میرا پیسہ مانگتا رہتا ہے, تو میں کیا کروں, میں اپنے بیوی بچوں کو دیکھوں یا اپنے ماں باپ کو دیکھوں؟ حضور نے فرمایا ٹھیک ہے جی بلواؤ. صحابہ گئے, اس کو بولا یار تیرے بیٹے نے تو آج حضور کی بارگاہ میں مقدمہ کر دیا تیرے خلاف. کیا کہا ہے؟ بولا کہ میرے باپ میں یہ کہا تیرے باپ. کہا اچھا. حضور کے پاس آئے, کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نے جو کہا اپنے حساب سے صحیح کہا, لیکن اس سے پوچھیں یہ جب چھوٹا تھا اس کو انگلی پکڑ کے چلایا نہیں, اس کو کھلایا نہیں, اس کو پلایا نہیں, اس کی پرورش نہیں کی. اس کی بیوہ پھپھی ہے, میری بہن ہے, بیوہ گھر میں رہتی ہے. اگر میں بوڑھا ہو گیا ہوں, میں دیکھو بھی مزدوری کر رہا تھا تو آپ نے بلا دیا, میں بوڑھا ہو گیا ہوں, اب میرے ہاتھوں پیروں میں اتنا دم نہیں ہے کہ میں اتنا کما سکوں جتنا جوانی میں کماتا تھا. میں نے ان کو جمع کر کے جوانی میں جمع کر کے ان کو کھلایا پلایا, کام کر کے محنت کی. لیکن کیا ہے اب یہ کہتا ہے جی اس کی 2 بہنیں ہیں غیر شادی شدہ, ان کے لیے مانگتا ہوں, بوڑھی ماں کے لیے مانگتا ہوں, اپنے لیے مانگتا ہوں, تو کیا میں برا کرتا ہوں؟ حضور روئے. فرمایا اے لڑکے نوجوان, تو اور تیرا سارا مال تیرے باپ کا ہے, تو تیرا سارا مال تیرے باپ کا ہے, تو تیرا سارا مال تیرے باپ کا. 3 بار فرمایا. آج کے لڑکے کہتے ہیں ابا بس ہم نے جو کیا تھا آپ کی بھرسا, ہم نے جتنا دینا تھا تم کو دے دیا. نہیں کر سکتے. ایچ اینڈ ایوری تھنگ بلانگس ٹو یور فادر. یہ تو ایک آپ نے بہت اچھی بات کی, لیکن اس میں بھی میں دوبارہ آپ سے ابھی بریک سے آنے کے بعد پوچھوں گی کہ کچھ لوگ جن کے ماں باپ کے پاس ہے اور کر بھی رہے ہیں بچے ان کے لیے, لیکن پھر بھی ان کو ہر وقت ہوتا ہے تم بہن کا خیال رکھو, تم اس کا کرو, وہ تو پھر الگ اور میں رکھی رہوں گی اپنے پاس پیسہ, میں نہیں نکالتی, تو بہن کا کر یا تو بیٹے بھائی کا کر. یہ میں آپ سے پوچھنا چاہ رہی ہوں, کیا وہ لالچ نہیں کہ وہ ایک ہی کو آپ ہیمر کرتے رہ رہے ہیں؟ ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, we'll be right back. ویلکم بیک ونس اگین. میں نے جانے سے پہلے ایک سوال کیا تھا جو شہریار صاحب نے بڑا اچھا تو ایکسپلین کیا, لیکن میرے کہنے کا مقصد کچھ اور تھا جو میری ادھر جو علماء بیٹھی ہیں ان کو سمجھ آ گئی ہے. جو میں نے کہا کہ بھائی اگر میں ایک ماں ہوں, ٹھیک ہے, میرے پاس ہے, میرا بیٹا ہے, اور جی میرے پاس بہت پڑا ہے, لیکن میں کہہ رہی ہوں نہیں میرے بیٹے کے پاس بہت زیادہ ہے, تو بھائی کی بھی ہیلپ وہی کر دے, بہن کی بھی وہی ہیلپ کر دے, سب کچھ وہی کر دے, میں نہیں اپنا کچھ بیچوں گی, میں اپنا کچھ نہیں کروں گی. تو یہ تو غلط ہے نا اس بچے کے ساتھ. پیور لالچ ہے, یہ پیور لالچ ہے. جی تو یہ تو کہہ رہے نہیں ہے. نہیں دیکھیں وہاں جو بات ہے نا, جو شہریار بھائی جو بات کرتے ہیں وہ بالکل الگ بات ہے. یہ تو کہتے ہیں غریب ہے تو غریب ہی رہے. نا دیکھیں اسلام جو ہے نا, اسلام کیا کہہ رہا ہے. اب بہت سارے علماء جو ہوتے ہیں وہ یہ سوچتے ہیں کہ نہیں یار میں غریب رہوں گا تو میں اتنے سال پہلے جنت میں چلا جاؤں گا. ہاں
اسلام آپ کو غربت میں رہنے کا حکم نہیں دیتا بالکل بھی نہیں عبد الرحمن بن عوف، عثمان غنی، حضرت طلحہ اور دیتا۔ دیگر عثمان صحابہ غنی یہ کتنے مالدار تھے، وہ جنت میں نہیں جائیں گے کیا؟ بالکل نہیں، جائیں گے۔ اب دیکھیں آپ بولنے نہیں دے بات کہہ رہی ہوں میں اس کی بات کی تائید کر رہا ہوں، ہاں یہ صحیح کہہ رہی ہے اچھا کہ بھائی غریب رہنے سے آپ جلدی جنت میں نہیں لیکن ایسے ایسے غریب ہیں، بے غیرت غریب ہیں، میں آپ کو کیا بتاؤں۔ یہ لیکن جو بات کرتے ہیں نا کبھی کبھی وہ ایسی کرتے ہیں کہ نہیں دیکھیں اسلام جو ہے نا آپ کی عزت نفس کی بڑی حفاظت کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ اگر آپ میرے پاس مال ہے، نہیں میرا دل چاہ رہا مدد کرنے کا، میں نہیں کروں گی، ٹھیک ہے نا، میں زبردستی کسی کو فرض دکھانے نہیں کے ہے۔ لیے یہ مجھ پر فرض نہیں ہے۔ ہاں میرے ماں باپ بہت غریب ہیں تو میری ذمہ داری ہے کہ میں ان کی ذمہ داریوں کا خیال رکھوں، اور اگر میں ان کی ذمہ داریوں کو اٹھاؤں گی تو اللہ تعالیٰ میری مدد کرے گا، یا میری فیملی میں بھی جو بھی ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص کسی کو تنگ کرتا ہے، چاہے وہ آپ کے ماں باپ ہی کیوں نہ ہو، ان سے بھی سوال ہوگا۔ حقوق العباد کی کہیں پر بھی چھوٹ نہیں ہے کہ ہاں ہم تو پیرنٹس ہیں، ہم بچ جائیں گے، ہمیں تو اللہ تعالیٰ پوچھیں گے ہی نہیں۔ آپ سے آپ کی اولاد کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اگر آپ کسی کو ٹیز کر رہے ہیں، کسی کو پریشان کر رہے ہیں، ذہنی طور پر اس کو اذیت دے، کوئی بھی ہو، ذہنی طور پر اگر کوئی بھی شہریار بھائی کسی کو اذیت دیتا ہے، اس کا سوال اللہ تعالیٰ نہیں کریں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے نا، کوئی اگر کسی کا دل دکھاتا ہے تو کیا وہ دنیا کا سب سے بڑا گناہ ہے، گناہ گار ہے اب نا۔ میں آپ کی بات کو ایک واقعے سے سناتا ہوں۔ نبی کریم علیہ السلام کے پاس ایک عورت آئی، کہتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرا آپ گواہ ہو جائیں، یہ میرا بیٹا ہے، میں اس کو اپنا فلانا والا گھر دے رہی ہوں، ٹھیک ہے، آپ گواہ ہو جائیں۔ انہوں نے فرمایا تیرے بیٹے کتنے ہیں؟ فرمایا ایک۔ پوچھا ایک ہی بیٹا ہے؟ کیا نہیں ایک سے زیادہ ہے۔ کیا تو نے ہر بیٹے کو ایسے ہی گھر دیا ہے؟ جی نہیں یا رسول اللہ تو میرے کو اس سے پیار زیادہ۔ فرمایا تو مجھے ظلم پہ گواہ کر رہی ہے۔ دیکھو یہ بیٹی اور بیٹے میں کیا جاتا ہے، بیٹیوں کو تو دیا ظلم جاتا پہ ہے۔ مجھے گواہ کر رہی ہے کہ میں ارے سب کے ساتھ ایکوالٹی کر۔ اب جو ماں کہتی ہے اللہ نے تجھے بڑھا دیا میرا پتر، تو اتنا بڑا افسر ہے، تو بس اس کی دے، تو اس کی کرتا رہے، چھوٹے بھائیوں کی کرتا رہے، بہن کی تو ہی کرتا رہے۔ او بھائی میں ماں جی میں کو ٹھیکہ لکھتا ہوا ہے۔ اسلام اس چیز کو نہیں سپورٹ کرتا، اسلام کہتا ہے نہیں آپ ایکوالٹی کرو۔ اچھا جو بیٹا غریب ہے وہ اس کے ساتھ نصیب ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ اب اس بیٹے کو چاہیے وہ اسٹرگل کرے۔ بھائی نے اگر اسٹرگل کر کے محنت کی ہے، یہ بھی تو دیکھو بھائی نے کتنے سال میں جا کے مقام و مرتبہ لیکن شہریار بھائی پھر اس میں وہی بات آ جاتی ہے شہریار صاحب کہ اگر میں ماں ہوں اور مجھے پتا ہے میرا ایک بچہ تکلیف میں اور میرے پاس بھی نہیں ہے، تو میں شاید یہ کہہ سکتی ہوں اپنے بڑے بیٹے کو یا بیٹی کو کہ تم تھوڑا کر دو، کہ اس کی وہ کوشش بھی کرے تو اس کے اخراجات نہیں ویسے پورے ہو رہے، وہ ایک الگ آپ نے پہلے ایکسپلین کر دیا۔ یہ بات جو آپ نے ابھی کی نا کہ تقسیم کرنے میں آپ لالچ کریں کہ جی میرا ایک بیٹا جی اس کو تو اللہ نے سب کچھ دیا ہے، تمہیں کیا ضرورت ہے، تم نہ رو، اس کو چاہیے اس کو دے دو، اب دیکھو بیٹی کے پاس ہے بیٹی کو دے دو۔ دیکھیں میری ایک بات سنیں، اگر آپ ایک بیٹے کو بار بار یہ کہتی رہیں گی، اس بیٹے کی بیوی نہیں ہے، جی اس کا دل نہیں دکھے گا؟ صحیح کہہ رہی ہوں۔ یار میرے بچے بھی تو ہیں، آپ سبھی اپنے ماں باپ کو دے دو گے، بہن بھائیوں کو لٹا دو گے تو میرے بچوں کا کیا ہوگا؟ اور کچھ گھروں میں تو باقاعدہ طور پر یہ دیکھا گیا ہے کہ وہ عید کے کپڑے آئیں گے نا تو پورے خاندان کے آئیں گے، ہاں بیوی کے اگر آ رہے ہیں تو وہ جو ان کی بھابھی ہیں ان گھر بنا رہے ہیں تو اس میں بھی اس کو سب گاڑی آئیں گی تو سب کی آئیں گی، ہاں گھر ہے تو کمرے کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ ایک بندے کے اوپر اس کی بیوی کی، اس کے بچوں کی ذمہ داری ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں بہت معذرت کے ساتھ کہ صرف بیٹوں کی ماں باپ پہ ذمہ داری ہے، بیٹیوں کی بھی تو ہے، بیٹیوں کی بھی ذمہ داری ہے۔ بالکل اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا ہے کہ صرف بیٹے ہی ماں باپ کا خیال رکھیں گے، بیٹیاں ہیں بیٹیاں بھی خیال رکھیں گے۔ بالکل۔ اب ہم یہ توقع کرتے ہیں کہ بھائی بھابیاں جو ہیں وہ اماں کا خیال رکھیں گی، بیٹیاں نہیں کریں گی، ایسا کچھ نہیں ہے۔ جا کر ایک ہفتے جو ہے وہ گھر پہ آپ اپنے میکے میں ٹھہرتی ہیں، وہاں جا کر بھابیوں پر آپ کوئی بھی وہ نہیں ذمہ داری نہیں لگا سکتے کہ وہ کھانے بنا کے دے، آپ کی خدمتیں کرے۔ آپ گئی ایک دن آپ کو کھانا پکا ہوا ملے گا، دوسرے دن سے آپ نے بنانا ہے، اپنی ماں کی خدمت کرنی ہے، وقت دینا ہے اپنے ماں باپ کو۔ یہ لڑکیوں کی بھی ذمہ داری ہے اور لڑکوں کی بھی ذمہ داری ہے۔ آپ کچھ ایڈ کرنا؟ میں آپ ہی کی بات کو میں وہی بات بتانے والی تھی، شہریار صاحب نے بتا دیا، جیسے انہوں نے حدیث پاک بیان کی، اصل میں ہماری اسلام سے دوری، ٹھیک ہے، اور بالکل صحیح بات آپ نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے کہ والدین کے اندر بھی ایسے والدین ہیں جو لالچ اس کو نہیں کہیں گے، شاید اس کو امپورٹنس دینا کہیں گے۔ والدین کے لیے یہ لفظ نہ میں استعمال کروں کہ یہ ہے کہ اپنی کسی اولاد کو امپورٹنس دیتے ہیں اور اس سے بہت دلی لگاؤ ہوتا ہے، جس کی بنیاد پہ وہ غلط فیصلے کر جاتے ہیں۔
جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں ظلم پہ مجھے گواہ نہ بناؤں. تو اولاد جہاں والدین کے لیے حکم ہے کہ والدین کے لیے آپ خدمت کریں, ان کے اف بھی نہ کریں ان کے آگے, تو والدین کو بھی یہ ہے کہ آپ اگر ایک نوالا اچھا نوالا اپنے ایک بڑے بیٹے کو کھلا رہے ہیں تو چھوٹے کو بھی آپ نے ویسے ہی کھلانا ہے. جی ٹھیک ہے. جی. اگر کوئی گفٹ آپ بڑے بیٹے کو دے رہے ہیں یا چھوٹے بیٹے کو دے رہے ہیں, یعنی تمام ایکول بچوں کے ساتھ جو ہے ایکول سلوک کرنے کا ہمارا اسلام حکم دے رہا ہے. لیکن ہم اس کے اگینسٹ کام کر رہے ہیں, اور ایسا ہوتا ہے ہمارے گھروں میں اس طرح سے ہوتا ہے. کبھی ماں کا رجحان جو ہوتا ہے وہ چھوٹی بیٹی کی طرف ہوتا ہے, کبھی باپ کا رجحان جو ہوتا ہے وہ بیچ والے بچوں کی طرف بچے کی طرف ہوتا ہے. ایک بیٹے کو ہوتا ہے, وہی میں نے کہا نا, لالچ اور چاپلوسی. ٹھیک ہے. اب ضروری نہیں ہے کہ ماں باپ کی مینٹلٹی ایسی ہو. ایسا بھی ہوتا ہے کہ کچھ اولادوں کے اندر لالچ ہوتی ہے اور وہ اپنے دماغ سے اپنے والدین کو اس طرح سے موٹیویٹ کر لیتے ہیں خوشامد کے ذریعے, خوشامدی انداز اپنا کے, کہ والدین ان کو صحیح سمجھتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ اس کو زیادہ ضرورت ہے. اب جو بچہ یا بچی یعنی لڑکا یا لڑکی زیادہ مطلب صاحب استطاعت ہے اور وہ اس کے پاس زیادہ ہے, بالکل ہے, وہ اپنے گھر کو بھی دیکھ رہا ہے, لیکن ماں باپ کا بھی فرما بردار ہے. میں نے دیکھا ہے جو ماں باپ کا فرما بردار ہوتا ہے, چاہے وہ بیٹی ہو چاہے وہ بیٹا ہو, اسی کے اوپر زیادہ ڈانٹ بھی پڑتی ہے, زیادہ جوتے کھا رہا ہوتا ہے, اور اسی کے ساتھ زیادہ حق تلفی کی جا رہی ہوتی ہے. حتیٰ کہ والدین جو ہیں یعنی اس سے دلوا تو رہے ہوتے ہیں, لیکن کبھی چھوٹوں کو یہ نہیں کہہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ کے یہ بڑے بہن ہیں یا بھائی ہے, یا ایک بہن آپ کی بہت زیادہ کرتی ہے, ایک بھائی آپ کا زیادہ کرتا ہے, آپ اس کے لیے بھی اتنا نہیں کرو. ٹھیک ہے. کیونکہ بہن بھائیوں میں تو مساوات کا حکم ہے نا. بالکل. بہن بھائیوں میں تو مساوات کا حکم ہے, رواداری کا حکم ہے. ہم تو دین باہر پھیلا رہے ہیں, ہم اپنے گھر کے اندر سے دین شروع نہیں کر رہے ہیں. چیریٹی سب سے پہلے گھر میں شروع ہوتی ہے. ہم سب کا خیرات جو ہے باہر دے رہے ہیں. گھر میں ہمیں کسی کے احساسات نہیں ہوتے کہ ہمارے خاندان میں کون غریب ہے, ہم کسی کے فیس ریڈنگ کو نہیں پہچانتے. ٹھیک ہے. مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ تم میں سب سے زیادہ قیمتی وہ شخص ہے جس کے اندر احساس ذمہ داری سب سے زیادہ ہو. بالکل. احساس ذمہ داری اس کے اندر زیادہ ہوتی ہے آمنہ, جس کے اندر احساس ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ایک بات میں نے صبح میں جب میں شو شروع کیا تھا تو میں نے کی تھی, شہریار صاحب آپ نے نہیں سنی, جو میں پوائنٹ میرا یہ تھا کہ آپ نے اس دن ایک بہت پیاری بات کی تھی کہ اگر کسی کے پاس جو چیز نہیں ہے اس کے سامنے اس کا ذکر بھی نہ کرو. کیا یہ چیزیں بھی لوگوں کو, دوسرے انسان کو لالچی بناتی ہیں کہ اگر آپ اس کے پاس نہیں ہے اس کو دکھائے جا رہے ہو, اسی کے سامنے شاپنگ بھی کر کے لا رہے ہو, اس کے سامنے ہر قسم کی وہ چیز کر رہے ہو. میں نے گھڑی مہنگی پہنی تو میں جان کے دکھاؤں گی, مجھے انگوٹھی مل گئی, کپڑا مل گیا, ساری مٹیریل کی باتیں کر رہی ہوں. جی. آج کل لوڈ شیڈنگ بہت ہو رہی ہے. جی. اور آپ کو پتہ ہے جہاں لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے اور آپ کا دوست یا آفس میں لڑکے یا لوگ ایسے ہیں, تو اگر آپ نے سولر لگایا ہوا ہے تو خدا کے لیے ان کے سامنے سولر کا تذکرہ نہ کریں. کتنی اچھی بات ہے. کیونکہ اس کو وہ جس طرح کرب میں اذیت میں رات کو 2:30-3 بجے کے بعد جب لائٹ آتی ہے, وہ تب گرمی میں بیچارے سوتے ہیں جیسے تیسے جنریٹر سولر کچھ بھی, جو بھی. اپنی نعمتوں کا بیجا اظہار مت کرو. حدیث. تو پھر آپ کیسے دوسرے کو کہیں گے کہ وہ لالچی ہو رہا ہے, کیونکہ آپ اس کا دل بھی تو دکھا رہے ہیں. نبی علیہ السلام صحابہ سے پوچھا تمہیں پتہ ہے دنیا کا سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ رسول اللہ زنا, قتل, فلاں. نہیں. فرمایا دنیا کا سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ بندہ کسی مومن کا دل دکھائے. اب ذرا مجھے بتائیے, ابھی بات ہو رہی تھی, وہ کہتے ہیں نا, نہ تھا کچھ تو خدا تھا. جی. کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا. ڈبویا مجھ کو ہونے نے, نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا, کچھ بھی نہ ہوتا. بے شک ہم نے خدا کو بھلا دیا, اس کے نبی کو بھلا دیا. اللہ نے فرما دیا میں نے نبی کی صورت میں تمہارے پاس بہترین نمونہ بھیج دیا ہے. انہوں نے سختیاں کاٹی ہیں, شیخ ابی طالب 3.5 سال, انہوں نے جہاد کیے, انہوں نے بیویاں رکھی ہیں, انہوں نے بچے وفات پاتے ہوئے دیکھے ہیں, انہوں نے دوستوں کے ساتھ بہت اچھی دوستی کی ہے, انہوں نے بہت اچھا لیڈر ہو کے دکھایا, بہت اچھا باپ ہو کے دکھایا, بہت اچھا شوہر ہو کے دکھایا, بہت اچھا گائیڈ ہو کے دکھایا ہے. تو تم ان نبی کو فالو کیوں نہیں کر رہے؟ نبی نے رسول فرماتے ایک دن فجر کی نماز پڑھا کے نا ایک دم فوراً بھاگے. صحابہ کا نام یا اللہ پتہ نہیں کیا وجہ ہو گئی, سرکار کیوں بھاگے. فوراً گئے اور آئے واپس نا, تو صحابہ نے یا رسول اللہ خیر ہے, طبیعت ناساز تھی جو ایک دم گھر کو بھاگے. فرمایا یار وہ کل صدقے کے کچھ پیسے آئے تھے, تو نماز کے دوران مجھے خیال آ گیا کہ ایک اشرفی فلانی جگہ رہ گئی ہے, اگر میں مر گیا
تو یہ اشرفی جو صدقہ میرے پاس ہے یہ امانت آئی تھی, یہ امانت اگر میں دینے سے پہلے مر جاتا تو میں تو اللہ کے سامنے کیا جواب دیتا. اور ادھر ہم نے لوگوں کا کھا کھا کے ڈکار لیے بیٹھ گئے اور ہمارا پیٹ ہی نہیں بھر رہا. جی جی پیٹ نہیں بھرتے. دیکھیں نا جب حرام پیٹ میں گیا ہمارے تو ایمان تو رخصت ہو جاتا ہے. صحیح صحیح. ایک سوال بہت اچھا ہمارے پاس ہے, دوسرے ریلیجن, دوسرے مذہب لالچ کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ کوئی مذہب کوئی ریلیجن لالچ کو کنڈون نہیں نہیں کرتا. کرتا, بالکل سیکنڈ نہیں کرتا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا, اس کی حمایت نہیں کرتا. ہر مذہب ہر ریلیجن ہر جو ہے نا وہ یہ کہتا ہے کہ یار لالچ غلط ہے. یہ اصل میں ایک بیماری ہے, بیماری ہے, ڈیزیز ہے. ہمیں اس کو سمجھنا ہوگا بیماری کے طور پہ. جب ہم اس کو ٹریٹ کریں گے تو اس کا ہم کوئی کیور بھی کریں گے, بالکل کوئی علاج بھی کریں گے. ہم تو اس کو بیماری سمجھ ہی نہیں. بیٹا کہتا ہے ابا جی میں نے اپنے آفس میں نا یہ کر دیا وہ کر دیا, اب دیکھو میں آپ کو ایگزیکٹو بن کے دکھاؤں گا. باپ کا شاباش پتر میرا نا تو روشن کیتا ہے. یہ نہیں پوچھا بیٹا تو شولڈر کراسنگ کر کے گیا ہے, لیگ پولنگ کر کے گیا ہے, کس طرح تو چاپلوسی کر کے تو نہیں گیا, چمچا گیری تو کر کے نہیں تو آگے جا رہا. بس کامیابی بات صحیح ہے. تو یہاں میں پھر بات کہوں گا کہ ہمیں دوبارہ سے ریویو کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں دوبارہ سے اپنی تربیت کرنے کی ضرورت ہے. یہ ہم نے دنیاوی لالچ کی تو بات کی, جو میرا سوال وہیں کا ایک ہوتا ہے ہمیشہ کہ اللہ. اچھا بریک پہ آ گئے. اچھا جی ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, بریک سے واپس آئیں گے اور انشاءاللہ یہیں سے ہم کنٹینیو کریں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ونس اگین. بہت اچھے سے مجھے لگتا ہے ہم نے مزے کی باتیں کی ہیں, کور کیا ہے. اب یہ کچھ اینڈ کے میرے سوال یہ ہیں کہ ایک تو مجھے یہ بتائیے, اللہ تعالیٰ سے جب آپ لالچی ہوتے ہیں, جو ہم ہوتے ہیں روز مرہ کی زندگی میں ہوتے ہیں, اور مجھے یہ پرسنلی فیل ہوتا ہے, مجھے لوگوں کا نہیں پتا, میں کرتے کرتے کہتی ہوں کہ اللہ میاں تو نہیں کہیں ناراض ہو جائیں گے کہ ہر وقت میرے نال لالچ, ہر وقت میرے سے لالچ کہ میں شاید اس لیے کر رہی ہوں کہ مجھے اللہ تعالیٰ سے کچھ مل جائے گا. یہ ایک میری لالچ ہے. اللہ کو تو پسند ہی یہی ہے کہ بندہ مجھ سے مانگے, لیکن لالچ سے جب مانگے گا نا, اللہ نے نہیں کہا تم جب یہ سچ بولو گے تو میں تمہیں یہ دوں گا, تم روزے رکھو گے تو جنت کا ایک دروازہ ہی روزے داروں کے لیے رکھ دیے باب الریان. لالچ نہیں, وہ لالچ ٹھیک ہے. ہاں اللہ کہہ رہا ہے سچے اے لوگوں سچوں کے ساتھ ہو جاؤ, رکوع کرنے والوں کے ساتھ ہو جاؤ, سجدے کرنے والوں کے ساتھ ہو جاؤ, شاکر ہو جاؤ, صابر ہو جاؤ, قناعت ہو جاؤ, میں تمہیں عطا کروں گا. ایک بات اور ہے, اگر میرا دل نہیں چاہ رہا کہ میں اس کو یہ چیز دوں کھانے پینے کی یا ویسے ہی, لیکن میں کہہ رہی ہوں نہیں اگر میں کر دوں گی, میرا دل نہیں ہے اندر سے, لیکن میں اللہ کے لیے کر رہی ہوں کہ اللہ میاں مجھے اس کا بدلہ شاید دے دے, اللہ میاں نہ ناراض ہو جائے, اللہ میاں سے مجھے مل جائے گا, تو پھر جائز ہے. بالکل صحیح ہے, کیونکہ آپ کی انٹینشن کی نیت کیا ہے کہ یار اللہ راضی ہو جائے اور اس کے بدلے میں اللہ میرے کو اتنا زیادہ دے گا. اللہ نے کہا ہے نا تم 1-2 میں 70 دوں گا. ٹھیک ہے. اور اگر ہم کسی کے کچھ جیسے لوگ چیریٹی کرتے ہیں صرف اپنوں کو بتا دیتے ہیں اس لیے کہ یار میں نے کیا ہے, کسی اور کو بھی ذہن میں آ جائے گا, لیکن دکھاوا اس طرح کا نہیں کرے, تو وہ غلط ہے یا صحیح ہے؟ عمر فاروق نے نہیں کہا جی اے میرے غلام یہ میرا میڈھا لے جا, جانور لے جا, مدینے کی گلیوں میں اعلان کر دے یہ عمر کے قربانی کا جانور ہے, تاکہ لوگوں کو پتا چلے بھی قربانی آ گئی ہے بھائی, جانور خرید لو, کیونکہ قربانی جانور کی خدمت کرنا بھی ثواب ہے. جی ٹھیک ہے نا. تو یہ دکھاوا نہیں تھا, یہ موٹیویشن تھا. صحیح ہے. اور دکھاوا کیا, ریا کتنی زبردست خطرناک چیز ہے. داتا صاحب نے اپنی کتاب کشف المحجوب میں لکھا ہے, ایک شخص بالکل کمرے کے اندر ترین کمرے کے حصے میں بیٹھ کے تہجد پڑھ رہا ہے, ہاں جی, اور کسی نے اس کو کھڑکی سے دیکھ لیا, اور اس کے دل میں ذرا سا یہ خیال ہے یار نہ دیکھتا تو اچھا تھا, لیکن چلو دیکھ لیا. ذرا سی خوشی جو اس کو فیل ہوئی نا, یار اس کے اوپر میرا عمل ظاہر ہو گیا, یہ خوشی فیل کا فرمایا, یہ بھی ریا ہے. ٹھیک ہے. اللہ اس سے بچائے. عبادت کے لیے اب عبادت پہ آ گئے ہم. اب لوگ کیا کرتے ہیں, شہراز صاحب آپ تینوں سے ہی سوال ہے کہ 1 عمرہ کیا, 2 عمرے کیے, 3 عمرے کیے. اب اگر میں سمجھتی ہوں کہ یار میں 2 دفعہ اللہ کا گھر دیکھا ہی, 3 دفعہ, لالچ وہ ختم نہیں ہو رہی تھی, لیکن مجھے میرے ارد گرد, مجھے نہیں پتا یہ صحیح ہے نہیں,
میں جب بھی کوئی عمرہ حج کرتا ہے مجھے بہت ہوتا ہے حج تو چلے ایک دفعہ ہی ہوتا ہے, 2 دفعہ تو انسان میں اتنی ہمت ہو تو کر ہی سکتا ہے. تو میں کہتی ہوں کہ یار آپ کے گھر میں کوئی ڈومیسٹک سٹاف ہے, کوئی ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کا گھر نہیں دیکھا لیکن ان کی خواہش ہے جانا, تو اتنے عمرے کر کے آپ کو کیا ملے گا, آپ ان کو کرا دیں. 2010 سے جا رہا ہوں الحمدللہ, ایوری ایئر جاتا ہوں. کیوں جاتا ہوں؟ میں اپنی نہیں تو اوقات ہی نہیں ہے, سچی جو بات ہے, اللہ تعالیٰ بلا لیتا ہے ایک الگ بات ہے. او بھائی میں آپ کو بندہ خبردار مردے نو بتاؤں گا, چھڈو. اب مجھے لوگ کہتے ہیں چلو جی حضرت صاحب ساڑھے نال چلو. اچھا وہ ٹھیک, ایک وہ اس لیے کہتے ہیں یار آپ ہمیں جس طرح انگلی پکڑ کے عمرہ کرواتے ہیں نا, وہ ہمیں اور کوئی نہیں کروا سکتا. صحیح ہے. تو ہمیں آپ کے ساتھ جانے میں مزہ آتا ہے, آپ ہر چیز میں ہمیں گائیڈ کرتے ہو, یہ کرتے ہو کرتے ہو. وہ ایک میرا ایک سمجھ لیں پیشن ہے, پروفیشن ہے, واٹ ایور اٹ از. بٹ اگر کوئی بار بار جا رہا ہے تو نبی نے فرمایا ہے نا تم عمرے کرتے رہو, اللہ تمہیں مالدار کر دے گا. ٹھیک ہے آپ کی بات میں سمجھ. لیکن اگر آپ کو لگتا ہے یار میرا عمرہ نہیں, یہ زیادہ ضرورت مند ہے, یہ اس کو دینا یہ بہت بڑے دل کی بات ہے جو ہمارے ہاں نہیں ہے. ٹھیک, آپ ایسا ہی ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی چیز ایسی ہے, دیکھیں ایک تو وہ ہوتا ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. اللہ تعالیٰ کے ہم پسندیدہ چیز کیا ہے جو آپ کو عزیز تر ہے نا, وہ آپ اللہ کی راہ میں دیں. اس کا جو فائدہ ہے اور اس کا جو سکون ہے نا وہ آپ کو کہیں نہیں ملتا. صحیح ہے. آپ عمرہ پہ آپ 1000 عمرہ کر لیں, اور اگر آپ نے وہی جو عمرہ کرنے کی جو نیت تھی آپ وہاں خرچ کرنے کے بجائے آپ نے کسی کی ہیلپ کر دی, کسی کو پڑھا دیا, شادی کرا دی, کچھ بھی کیا نیکی کی نیت سے, کسی کا مسئلہ حل کر دیا. اگر آپ نے کسی کا دنیا میں ایک مسئلہ حل کیا نا, اللہ تعالیٰ آخرت کی 70 الجھنوں کو آپ سے دور فرما دے گا, آخرت کی مشکلات کو آسان کر دے گا. تو یہ زیادہ اچھا ہے. اب لوگ کہتے ہیں کہ بھائی ان کو پریشانی ہو گئی ہمارے عمرے سے. پریشانی نہیں ہے, یہ نیکی کا کام ہے, کسی انسان کی خدمت کرنا زیادہ ضروری ہے. عمرہ سنت ہے, فرض نہیں ہے. اگر آپ کرتے ہیں, ہاں اگر حج میں یہ صورت ہے کہ جیسے آپ حج کی استطاعت رکھتے تھے تو اب آپ حج کے پیسے کسی کو دے کر نہیں جا سکتے. یہی کہنا چاہوں گی, دیکھیں حج ایک دفعہ میں نے کر لیا, لیکن کیا اگر میں افورڈ کر سکتی ہوں اور میں ایک دفعہ حج کر آئی ہوں, دوسری دفعہ میں کسی کو کراؤں تو وہ بہتر نہیں ہے؟ بہت اچھا ہے, یہ کہنا بہت بڑی نیکی ہے. لوگ لالچی اس میں بھی ہو جاتے ہیں, کہتے ہیں نہیں. میں آپ کو ایک واقعہ سناتی ہوں کہ ہم لوگ جب چھوٹے تھے تو ہمارے سامنے والی بلڈنگ کے سامنے ایک گھر تھا بہت بڑا, مجھے پتہ ہے میں گھر کا اب نام تو ختم ہو گیا, بیت العائشہ اس کا نام تھا. اور وہ جو خاتون تھیں, وہ آنٹی جو تھیں, وہ اپنے گھر تراویاں بھی کراتی تھیں. شہریار صاحب ہر سال تراوی ہونا, جو 12 ربیع اول آنا, بہت کھانا بانٹنا, سب کچھ کرنا, حضور کا جو مبارک ہوتا ہے اس کے لیے لوگوں کو دعوت دیتی تھی. بٹ وہ بہت دل کی بہت بری تھیں, وہ بہت لوگوں نوکروں کو بہت بدتمیزی کرتی تھیں, تنگ کرتی تھیں. یہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے. ہم ان کے گھر, میں تو خیر نان کباب کے لیے جاتی تھی اور حلوے کے لیے تراویح میں, تو میں چھوٹی تھی تو میں وہاں اسی لیے تراویح کے لیے جاتی تھی. وہاں کھانے آئس کریم میں بہت کرنچ کی مزے کی ملتی تھی, تو میں جاتی تھی. ہم چھوٹے تھے تو ہم تراویح میں بھی جاتے تھے, تو وہ اپنے نوکروں کو بہت تنگ کرتی تھیں. اس کے علاوہ وہ اکیلی رہتی تھی, ان کے بیٹوں کے پورشنز تھے, اپنے اپنے گھر تھے. اس کے علاوہ وہ کیا, ان کے گھر میں سبھی ایسے تھے کہ ان میں ایک تھیں جو اچھی تھیں, باقی ان کی بہویں بھی توبہ استغفار بہت ہی بدتمیزیاں کرتی تھی, لیکن یہ سب وہ کر رہے تھے اللہ کی راہ میں. اس کے علاوہ ایک دفعہ وہ ایک رکشے میں آئی, ان کی گاڑی کہیں ہوگی نہیں, وہ گھماتی رہیں, رکشے والے کو گھماتی رہیں. مجھے آج تک یہ بات ہے, میں 8-9 ایئرس کی تھی, گھماتی رہی. جب رکشے والا رکا تو اس کو 10 روپے دے دیے. اس زمانے کی بات کری ہوں, لیکن یہ بہت پرانی بات ہے. اب میں 42 کی ہونے والی ہوں, تو میں تب تھی 10-12 سال کی, 9 بھی نہیں 10-12 سال کی ہوں گی. اتنا وہ رویا, اس نے کہا یہ مجھے کب سے گھما رہی ہیں گارڈن میں, گھماتی گئی. مجھے 10 روپے دیے اس اماں نے. پٹھان تھا خان نے کہا اس نے مجھے 10 روپیہ دیا, اتنا بڑا گھر میں لے کے آیا, نہیں دیے اس کو پیسے. اب کہنے کا مقصد یہ کہ وہ عمرے اتنے کرتی تھیں, ہر سال ہر مہینے وہ عمرے. اور انہی کے گھر میں جو نوکر تھے وہ کہتے تھے باجی ہمیں بھی عمرہ کرا دیں, نہیں کراتی تھیں. اللہ توبہ استغفار. ان کی جو جب وفات ہونے کا وقت تھا, جب وہ بیمار پڑی, اللہ معاف کرے, ان کو اتنی گندی الرجیز ہو گئیں, پتہ نہیں کیا کیا ان کے ساتھ ہوا. تو یہ مجھے سب اس زمانے میں میرے دماغ میں بیٹھ گیا تھا, میں چھوٹی سی تھی, کہ یار یہ کرا سکتی ہیں. کیونکہ مجھے تب بھی بہت شوق تھا تقریب کاری کا, میں جا کے باتیں کرتی تھی ان کے, کھیلتی تھی نا وہاں, تو پوچھتی تھی آپ کو نہیں عمرہ کراتی. دیکھیں یہ ذہن میں رکھیے گا, چاہے عمرہ کوئی کرائے یا نہ کرائے,
لیکن اپنی ذات سے اگر کسی کو تکلیف دے رہا ہے یہ قابل قبول نہیں ہے، تو نیکیوں کو کھا جائے گا. آپ جتنی نیکیاں کر لیں، میں لاسٹ ٹائم بھی یہ بات کی تھی کہ حقوق العباد جو ہے نا، یہ آپ کہیں پر بھی ایک پیسہ بھی آپ نے کسی کا لے لیا ہے نا، تو آپ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ کسی صورت آپ کی وہ جو نیکیاں جو بڑھ بڑھ کے کرتے ہیں نا، وہ فائدے مند نہیں. یہ لالچ تو اچھی نہیں کہ آپ جاتے جا رہے ہیں، آپ کے ارد گرد کے لوگ، اگر آپ کا رشتہ دار ہی عمرہ کرنا چاہ رہے ہیں. آمنہ دیکھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کی تعریف یہ ہے کہ جس کی زبان سے، ہاتھ سے اور ہر عمل سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے. اب ایک مسلمان حج بھی کر رہا ہے، عمرے بھی کر رہا ہے، سارے کام کر رہا ہے، اور اس کے شر سے اور اس کی زبان سے، اس کے ہاتھ سے، اس کے عمل سے دوسرا مسلمان محفوظ نہیں ہے، تو وہ مسلمان ہی نہیں ہوا، وہ تو دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا. ٹھیک ہے، یہ تو اللہ کے رسول کا نے فرمایا ہے نا کہ مسلمان کی تعریف ہی یہی ہے. جی تو آپ یہ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ من عرف نفسہ فقط عرف ربہ، یعنی کہ نفس کو چھوڑ دے اللہ کو پالے. تو نفس ہمیں جو ہے وہ ان چیزوں کی طرف رغبت دلاتا ہے. ٹھیک ہے جی، جو رغبت دلاتا ہے کہ ہم برے کام کریں، ظلم کریں، ہم ریاکاری کریں اور لوگوں کو تکلیف پہنچائیں. اور جو نفس مطمئنہ ہے، جو اللہ تعالیٰ کی طرف جو رغبت ہماری ہو جاتی ہے، جب ہم اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں تو ہمیں وہ نیکی کی طرف لے کے چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا، تو یہ ہمیں خود کوشش کرنی ہوتی ہے کہ ہمیں کس طریقے سے. یہ پھر بھی میں صرف چاہ رہی ہوں کہ ایک دفعہ بول دیں کہ جو لوگ بہت عمرے کرتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ دوسروں کو جو مستحق ہیں ان کو کرائیں. دیکھیں رسول اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ایک عورت ہے بہت صدقہ خیرات کرتی ہے، بڑے نیک عمل تہجد گزار ہے، لیکن اس کی زبان سے لوگ محفوظ نہیں. فرمایا یہ جہنم میں ہے. صحیح. اور ایک عورت فرمایا یا رسول اللہ اس کی وفات ہو گئی ہے، یہ بہت زیادہ عمل تو نہیں کرتی تھی لیکن اخلاق کی بہت اچھی تھی. سرکار نے فرمایا یہ جنتی ہے. تو پتہ چل گیا اخلاق اگر اچھے نہیں ہیں. پھر جو لوگ عمرے کرنے جاتے ہیں یہاں دیے ہوئے لوگوں کو چکر اور جا کے کعبے کے چکر کاٹ رہے ہیں، تو یہ کعبے کے چکر کاٹنے سے یہاں کے دیے ہوئے چکر ختم نہیں ہونے والے. ابھی بھی میرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں، لالچ آپ کہہ رہے ہیں کریں اللہ تعالیٰ سے، لیکن یہ والی لالچ کی کیا معافی ہوگی کہ اگر میں کہہ رہی ہوں مجھے پتا ہے کہ میری بہن ہی ہے، چلیں میرا بھائی ہے، میں بار بار جا رہی ہوں، اس کا بھی دل ہے کہ وہ بھی عمرہ حج چلیں بہت بڑی ذمہ داری ہے، عمرہ کروائیں. یہ لالچ کی بات کر رہی ہوں کہ میں نے مدینے جانا. میں آپ کو بتاتی ہوں، میں نے کسی کو ایک دفعہ کہا اپنے خاندان میں، وہ ہر دفعہ عمرے کرنے جا رہے ہیں، بڑی شوقی سے بتا رہے ہیں. تو میں نے کہا آپ نے کبھی یہ سوچا کہ آپ لوگ ہر سال جاتے ہیں، آپ نے کبھی کسی سے پوچھا کہ شاید آپ کا کوئی جاننے والا ہو جو عمرے پہ جانا چاہتا ہو اور وہ نہیں جا سکتا؟ نہیں ہمیں لالچ ہے اللہ کی، ہمیں اللہ بلا رہا ہے. یہ میرا سوال آپ نہیں میں پکڑ گیا بالکل آپ کا سوال کہ ہمیں اللہ، جیسے میں آپ کو میں اپنی مثال دے رہا ہوں نا، میں جاتا ہوں نا، میں کر دیتا ہوں ڈسکلوز، میں اپنے پیسوں سے نہیں جاتا. ٹھیک ہے، کوئی آپ کو لے کے جاتا ہے مجھے. ٹھیک ہے نا، میں نے ایک دفعہ کہا جی کہ یار میں نہیں جاتا ہوں، کسی اور یہ میرے ہی ہمارے آفس کا ایک لڑکا، اس کو لے جائیں. تو اس نے کہا یار شہریار صاحب اس کو تو اس طرح نہیں آتا نا کرانا عمرہ جس طرح ہم، آپ تو پرو ہو گئے نا ایک طرح سے. آپ کی یہ والی بات نہیں کریں، وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ آپ نے کرا دیا، آپ نے کہا بہت اچھی بات کی. ہمارے رواج میں مزاج میں نہیں ہے یہ بات، جو غلط ہے. میں کسی کو جانتی ہوں لاہور میں رہتے ہیں، وہ لاہور میں رہتے ہیں اور وہ لوگوں کو اکٹھا کرتے ہیں، وہ لے کے جاتے ہیں، جو لوگ نہیں کر پاتے وہ ان کو لے کے جاتے ہیں، ان کو ٹھہرواتے بھی ہیں، ان کی کنونس بھی کرواتے ہیں، سب کچھ کراتے ہیں. یہ کہنے کا مقصد ہے. میرے خاندان میں ایک خاتون ہے جو اتنے عمرے کرتی ہیں اور اس کی اتنی واہ واہ کرتی ہیں، اور ہم کہیں گھومنے چل جائیں وہ کہتی ہیں نہیں گھومنے کیوں گئے، تم لوگوں کو عمرے پہ جانا چاہیے تھا. سنیں پرسنل ہے، ایک بات کری ہوں، کہیں چلے گئے گھومنے جانا تھی نا، عمرے پہ نہیں عمرے، اچھا آپ نے بہت عمرے، تو میرا نہیں رکا منہ. میں نے کہا اچھا آپ نے کبھی یہ سوچا کہ آپ کے ارد گرد کے لوگ شاید کوئی ایسے ڈومیسٹک سٹاف ہوگا، کوئی ہاؤس ہیلپ ہوگی، کوئی ایسا نیک انسان ہوگا، آپ کا چوکی دار ہوگا، رکشے والا، کوئی بھی ہو، جب بی اٹ اینی ون، جو آپ کی فیملی میں کوئی ہو وہ جانا چاہتا ہے، تو آپ کیوں اس کو نہیں بھیج رہے؟ نہیں اللہ لالچ اللہ کی ہماری الگ ہے. نہیں یہ غلط ہے، یہ بات کہنا، یہ غلط ہے. تھینک یو سو مچ شہریار صاحب، بہت بہت شکریہ. تھینک یو عائشہ، تھینک یو فاطمہ. ایک تو اتنے پیارے نام ہیں، اتنے خوبصورت عائشہ فاطمہ دونوں میرے فیملی میں ہیں. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. انشاءاللہ اگلے جمعے انہی کے ساتھ ہم ہوں گے اور منڈے کو انشاءاللہ نئے شو کے ساتھ آئیں گے. اگر زندگی رہی اپنا بہت خیال رکھیے گا، فیڈ بیک دیتے رہیں. ہم آپ سے ملیں گے منڈے کو. ہیو اے لولی ویکینڈ. خدا حافظ.